अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। कहां पर मौसम कैसा, सबसे पहले बात इसी की करेंगे। मुल्क भर में मौसम खुश्क और मौसम सर्द है, इसी की बात कर लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये हैं वो इलाके जहां पर मौसम ज़्यादा सर्द रहने वाला है। पंजाब और केपी के जो मैदानी इलाके हैं, जो बलाई सिंध है, खित्ता पोचोहार है और कश्मीर में सुबह के औकात में कोहर पड़ने की तवक्को थी और वो कोहर पड़ी भी है और इस दौरान मैदानी इलाकों में सर्द और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ बता दी शुएब के सुबह सवेरे कहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन इस्लामाबाद में भी मैं देख रही थी, जब आप सफ़र कर रहे होते हैं ना सुबह सवेरे 7 बजे 7:15 तक सूरज के तुलू होने का टाइम होता है, उससे पहले जो टाइम होता है इतना कोहर होता है जिसपे बड़ी शायरी भी होती है और आपको हर चीज़ सफ़ेद नज़र आ रही होती है, मुंह से धुएं निकलते नज़र आ रहे होते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा इंजॉय करने वाला मौसम होता है। और फिर जब हम क्वेटा की बात करते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पे सर्दी है। आपने बताया कि अभी मज़ीद स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है, तो लेट्स सी कि कितनी बर्फ़ पड़ती है। लेकिन ये जो स्नोफ्लेक्स होते हैं ना, आपको पता है हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह ये भी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। एक बंदे ने रिसर्च किया और उसने बताया कि जनाब जितने भी स्नोफ्लेक्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी शेप में हो। इस बंदे का नाम है जनाब वेलिस बेटनी और इन्होंने 1985 में इस पे पहले सबसे तस्वीर बनाई थी स्नोफ्लेक्स की। इससे पहले फोटोग्राफी का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं होता था इसका, और फिर उसके बाद अभी तक वो तकरीबन 5000 से ज़्यादा पिक्चर्स बना चुके हैं। फिर ज़ाहिर उन्होंने फर्दर रिसर्च की होगी कि जब मैं तस्वीर बनाता हूँ हमेशा पहले वाले से मुख्तलिफ होती है। दैट मीन्स कि हमारे फिंगर प्रिंट्स जैसी वेरिएशन स्नोफ्लेक्स में भी पाई जाती है। क्योंकि वो कहते हैं कि सलमा जब वो ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं, जो जम रहे होते हैं, चूंकि ज़रा डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, ह्यूमिडिटी डिफरेंट होती है, टेम्परेचर डिफरेंट होता है, उसके गिरने का अंदाज डिफरेंट होता है, हवा डिफरेंट चल रही होती है, तो इस सब की वजह से जो स्नोफ्लेक बनता है वो बिल्कुल मुनफरिद बनता है, उस जैसा कोई दूसरा स्नोफ्लेक बनता ही नहीं है। और शेप कितनी यूनिक सी बात है ना कि अल्लाह ताला ने कितना वर्सटाइल रखा है हर चीज़ को। इंसानों की शक्लें हों, इंसानों के हाथों से उनकी पहचान करने की बात हो, इवन आप देखें कि एक इंसान की आंखें भी शेप में दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। फिर स्नोफ्लेक्स कितने इंसानों से भी ज़्यादा तादाद में, हज़ारों तादाद में बनते होंगे, पता नहीं करोड़ों और वो कितने बिलियंस, और फिर उसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन, तो ये बिलाशुबा अल्लाह ताला के अलावा किसी के इख्तियार का बेशक बेशक जनाब। और वैसे भी अब तो अच्छे अच्छे कैमराज आए हुए हैं सलमा, अगर आप कहीं ऐसी जगह पर जाएं जहाँ स्नोफॉल हो रही हो और आप वो पिक्चर्स लें और बिल्कुल उसको देखें तो बड़ा ही खूबसूरत स्नोफ्लेक आपको नजर भी आता है। लेकिन दिस वाज न्यू फॉर अस कि हर स्नोफ्लेक दूसरे से डिफरेंट होता है। चलें बढ़ते आगे, तो हमने स्नो की बात की है, बर्फबारी की बात की है, अब जरा हम बात गोलाबारी की कर लेते हैं। गोलाबारी की बात इस तरह हमें कर रहे हैं जनाब के यूक्रेनी फौजी है और उसके सीने से डॉक्टर ने एक दस्ती बम निकाला है और वो बगैर फटे दस्ती बम निकाला गया, यानी फट सकता था, खतरा था, लेकिन डॉक्टर्स ने बहरहाल ये निकाला है। और यूक्रेन के आला अहदेदारों ने कहा है कि जो धमाका खेज मवाद है वो 28 साल इस फौजी जवान के दिल के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में फंसा हुआ था और कामयाबी से इसे निकाला गया। डॉक्टर्स ने इस खुशी का इजहार किया कि अब ये जो केस है ये मेडिकल की किताबों में दर्ज किया जाएगा कैसे इस ऑपरेशन को किया गया है। ज़बरदस्त, ये तो आपने बताई बात, लेकिन मैं अपने मुल्क में वापस लाना चाहती हूँ आपको। आप यूक्रेन से ज़रा इस्लामाबाद आ जाएं, पाकिस्तान आ जाएं। पाकिस्तान में बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। देखिए अभी जो हालिया सूरत हाल चल रही है हमारे इर्द गिर्द में, बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दें। तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया और वो ये जनाब कि हमारी जो प्रायोरिटी है इस वक्त दैट इज़ कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दें, उसको बढ़ाएं, उसमें मज़ीद क्या हम बेहतरी ला सकते हैं वो करें। और उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए ये कहा है कि ज़ीरो रेटेड 5 बरामदी शोबों और दूसरे तमाम बरामद कुनंदगान को उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए खाम माल, पुर्जे और इसके अलावा जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उस पर मुकम्मल तौर पे सहूलियात देंगे। इससे पहले टैक्स में भी छूट दी जा रही थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जा रही थी। एक देखें एको फ्रेंडली इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें पॉलिसीज़ भी शामिल होती हैं, उसमें टैक्स की छूट भी शामिल होती है, उसमें साजगार माहौल भी बहुत कुछ शामिल होता है। तो ये जनाब अब प्रैक्टिकली हो भी रहा है, हम देख भी रहे हैं, तो इंशाल्लाह ऐसे मजीद बेहतरी भी आएगी। क्योंकि ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे हम सबको अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है उस पर इन्वेस्ट करना है। और जब इकोनॉमी की हम बात करते हैं सलमा, तो आलमी इक़्तिसादी फोरम की बात हम कर लेते हैं जिसका सालाना इजलास स्विट्ज़रलैंड के शहर डेविस में इस वक्त जारी है और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब
اس اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور امور خارجہ کے وزیر مملکت ہنا ربانی کھر صاحبہ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور وزیر خارجہ جو اس وقت پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں اس سے نمٹنا کس طرح سے ہے, پلان کیا ہوگا, اور جو بدلتا ہوا جغرافیائی اور سیاسی حالات کے تناظر میں اگر دیکھیں کہ معاشی اور سماجی جو اثرات, اس کے علاوہ علاقائی سلامتی ہے, استحکام سے متعلق جو پاکستان ہے اس کا موقف پیش کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب موسمیاتی تبدیلی, خوراک اور توانائی سے کے تحفظ اور مہنگائی کے دور میں جو سماجی خدشات اور سست معاشی سرگرمیاں اس کے مسائل پر ترقی پذیر دنیا کے جو نقطہ نظر ہے اس پر روشنی ڈالیں گے اور کیسے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس پر وہ بات کریں گے. اور ڈفرنٹ جو مندوبین وہاں پر آئے ہیں ان سے بھی ڈفرنٹ ملاقاتیں ہوں گی. سائیڈ لائنز ملاقاتیں بڑی اہم ہوتی ہیں, یہ اجلاس اپنی جگہ, لیکن سائیڈ لائنز ملاقاتیں آپ کے آگے آنے والے سفر کا تعین کرتی ہیں. زبردست ہو گیا. تو آپ نے بڑی اچھی سی بات بتا دی جناب, انوائرمنٹ میں چینجز آ رہی ہیں, اس کے لیے کام ہو رہا ہے, موسم کی بات بھی ہم نے بتا دی, پاکستان میں کیا کچھ چل رہا ہے وہ بھی بتا دیا ہم نے. ایک اور چیز بتانا بڑی ضروری ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا ہو رہا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جب ہم بات کرتے ہیں, مصنوعی ذہانت کی بات کرتے ہیں, تو جناب دنیا بھر میں لوگوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. ہم بڑے ٹیکنالوجی پہ ہم ریلائی کرتے جا رہے ہیں, ہم موو کر رہے ہیں ہر چیز میں. تو جناب اب آپ اپنا قیمتی وقت بچا سکتے ہیں, زیادہ مؤثر طریقے سے اپنے کام کر سکتے ہیں, اور جو وقت بچائیں گے ظاہر اس کو کہیں پہ اور یوٹیلائز کریں گے. یہ ہے جناب GFP-GNA. یہ ایک ایسا ٹول ہے جو سیکنڈز میں پرانی جو آپ کی پکچرز ہوتی ہیں ان کو فوری طور پہ ٹھیک کر دیتا ہے, اور جو دھندلی تصویریں ہوتی ہیں, جو مطلب سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے آپ کا ہاتھ تھوڑا سا جرک کی وجہ سے آپ کی پکچر خراب ہوگی, تو آپ سیکنڈز میں ٹھیک کر سکتے ہیں. یعنی جو سینسرز ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پکچر ایکچولی ہے کیسی, کہاں سے اس کے کلرز خراب ہوئے, کہاں سے اس کے پکسلز خراب ہوئے. تو یہ نوٹیون AI ایک ایسا اعلیٰ معیار کا کاپی رائٹنگ ٹول ہے جس میں کسی بھی طرح کا انگریزی کانٹینٹ لکھنے کی بھی صلاحیت موجود ہے, یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو یہ جناب بڑی زبردست چیز ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نہ صرف اپنا کانٹینٹ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, آپ اس کو بتائیں گے اور وہ لکھے گا, بلکہ آپ اپنی جو بلرڈ پکچرز ہیں ان کو بھی ٹھیک. پہلے وہ پکچر ڈیلیٹ ہو جاتی تھی, بیکار ہو جاتی تھی, یعنی آپ کا ایک مومنٹ ضائع ہو جاتا تھا. نہیں, کچھ لوگ اپلوڈ بھی کر دیتے تھے کہ بھائی یہی پکچر ہے میرے پاس, میں تو یہ اپلوڈ کروں گا. آپ اپلوڈ ضرور کریں گے لیکن ٹھیک کر کے. اچھا, آپ کی بات کے بعد میں نے سوچا ہے کہ میں نے تو نہیں کی تھی, ہو جاتا ہے کبھی. نہیں, میں تو کرتا ہوں. فار ایگزامپل ایک اچھا مومنٹ ہے جس کی پکچر آپ کے پاس ہے, وہ ایک ہی پکچر ہے, پھر بلر صحیح, بٹ آپ کہتے ہیں یار کرنی تو یہی ہے. ہاں, لیکن پھر اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا. اور کبھی کبھی وہ مومنٹ ضائع ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ بلرڈ ہوتی ہے کہ چہرے پہچانے نہیں جا رہے ہوتے. اس میں یا تو سامنے سے کوئی گزر گیا ہوتا ہے, یا آپ کا آبجیکٹ موو کر چکا ہوتا ہے, اور یا پھر آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں. تینوں میں سے کوئی ایک بات ہوتی ہے, یا پکچر اتنی اچھی ہوتی ہے بندہ گزر گیا ہوتا ہے. بندہ گزر گیا ہوتا ہے, تصویر تو ٹھیک کرنی ہے نا آپ, بندہ دنیا سے بھی گزر گیا ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو پکچر تو آپ کو چاہیے تو آپ ٹھیک کر سکیں گے اس پکچر کو. چلیں گے, تو ہم نے بات کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. ویسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور نئی نئی اپلیکیشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. کسی دن ہم بلکہ ضرور بات بھی کریں گے ایسی اپلیکیشنز کا جو کہ اس دور میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اچھا, ایک خبر اور ہمارے پاس ہے, وہ ہے جناب دا اوشن ریس. اس کی بات ہم کر لیتے ہیں. دنیا کے گرد کشتی کے چکر لگانے کا جو مقابلہ ہے دا اوشن ریس, اس کا آغاز ہو چکا ہے. اسپین کا ساحلی علاقہ ہے الکانتے, یہاں سے ریس کا جو پہلا مرحلہ یہ شروع ہوا ہے. لیگ 1 تمام ٹیمیں الکانتے سے کیپ وردی تک 3700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گی, اور کشتی رانی میں مختلف جو ممالک ہیں اس کی 11 ٹیمز شریک ہیں. ریس اسپین سے شروع ہوگی اور ریپبلک آف کابو, جنوبی افریقہ, برازیل, امریکہ, ڈنمارک اور ہالینڈ سے ہوتی ہوئی 1 جولائی کو اٹلی کے ساحلی علاقے جو ہے گنیوا, یہاں پر جو ہے وہ جا کر ختم ہوگی. تو یہ زبردست چیز دا اوشن ریس, اس کا تو ہم نے ذکر کیا. لیکن سلمہ ایک اور بھی چیز ہے ہمارے پاس ہے, وہ بائک پر دنیا کا چکر, نہیں دنیا کا سفر کرنے سے متعلق. واو, یہ کون جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے؟ یہ جو جیسے سٹون جا رہے ہیں اور اپنی بائک پر انہوں نے کہا ہے کہ میں دنیا کا سفر جو ہے وہ کروں گا. سفر کی خاص بات کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جرمن شیفرڈ جو کتا ہے ان کا بڑا پیارا ساتھی ہے ان کا, اس کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے ساتھ لے کر جانا ہے, اس لیے انہوں نے اس بائک کو موڈیفائی بھی کی ہے. واہ 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 واہ, یعنی اب ڈاگ بھی بڑے مزے سے سفر کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ دیکھیں اس جرمن شیفرڈ کے ساتھ وہ پچھلے 10 ماہ سے دنیا کے سفر پر جو ہے وہ نکلے ہیں, اور اس دوران وہ 90 مختلف ممالک کا سفر کریں گی. اور اپنے کتے کے لیے موٹر سائیکل پر ڈاگ کیریئر انہوں نے بنایا تاکہ ان کا کتا آسانی سے موٹر سائیکل پر بیٹھ سکے. اور یہ دیکھیں کتنی آپ نے اچھی بات بتائی ہے کہ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, ان کو بھی حق چاہیے, وہ بھی دنیا دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے نا, اس کا ہر چیز پہ حق ہے. ایک محاورتاً کہا جاتا ہے کہ جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. تمام مخلوقات کے لیے وسائل برابر ہیں, آپ کوئی نہیں ہوتے کسی کا حق چھیننے والے. لیکن ہمارے پڑوس میں ایک ایسا ملک بھی پایا جاتا ہے جہاں پہ تو انسانوں کے بھی حقوق نہیں ہوتے. یہاں ہم جانوروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. جانور کو گھمانے کے لیے بائک میں موڈیفیکیشن کی گئی, اس کو ایک لائف سٹائل دینے کی کوشش کی گئی, بائک پہ وہ بھی گھومے گا حالانکہ وہ جانور ہے.
انڈیا کی بات کریں وہاں پہ مسلمان بھی محفوظ نہیں ہے، کشمیر کی بات کریں وہاں پہ بھی کوئی محفوظ نہیں ہے، اور انڈیا میں نہ صرف مسلمان، سکھ، عیسائی، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، ایون اگر آپ ہندو بھی ہیں اور نچلی ذات سے آپ کا تعلق ہے تو بھی آپ محفوظ نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی بات خاص طور پہ میں نے اس لیے کی کیونکہ حالیہ جو واقعات ہمیں پے در پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، کبھی مسجدیں گرا دی جاتی ہیں، عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کو پکڑ کے مارا جاتا ہے صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اپنا عبادت کا حق استعمال کرتے ہیں۔ 16ویں صدی میں ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی انڈیا میں، اتر پردیش میں، جو کہ شیر شاہ سوری نے تعمیر کروائی تھی۔ اب یہ ایک تاریخی ورثہ تھا، اس کو نقصان پہنچانے کے بجائے اس کی تعمیر و مرمت کی جانی چاہیے تھی، اس کو اصل شکل میں بحال رکھا جانا چاہیے تھا، لیکن جناب بھارتی حکومت نے بلڈوزر چلا دیے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ جو تھے، یو پی کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے بلڈوزر چلا کے اس مسجد کو گرا دیا ہے۔ اتنا ظلم، مطلب ایک بابری مسجد کے شہید ہونے پہ جب جب آوازیں اٹھتی تھی، کہا جاتا تھا یہاں پہ مندر بنے گا، وہاں پہ مندر بنانے کی کوششیں کی جاتی رہیں، اور اس میں بھارت کافی حد تک کامیاب بھی ہوا، انہوں نے ان سے جو ہو سکا انہوں نے کیا، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، بہت سے احتجاج ہوئے، دنیا خاموش رہی۔ سارے احتجاج کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہوا، اب مزید مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، حالانکہ ان کی مصروف ترین شاہراہوں پہ جب بھی آپ پاس سے گزرتے ہیں آپ کو ہزاروں مندر نظر آتے ہیں، آپ کو ہزاروں عبادت گاہیں ہندوؤں کی نظر آتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بھی رہنا ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایک ڈیٹیل رپورٹ ہے ہمارے پاس اس سارے واقعے پہ جو ابھی اتر پردیش میں ہوئے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اتر پردیش کے انتہا پسند وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ عرف بلڈوزر بابا کی زیر سرپرستی مسلمان کش کارروائیاں جاری ہیں۔ تازہ ترین کارروائی میں الہ آباد کے ہنڈیا علاقے میں واقع تاریخی شاہی مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ شاہی مسجد شیر شاہ سوری نے 16ویں صدی میں تعمیر کرائی تھی۔ مسجد کو ہنڈیا کی مقامی انتظامیہ نے یوگی حکومت کے احکامات پر بلڈوزر کی مدد سے شہید کیا۔ یوگی حکومت نے تعویل پیش کی کہ مسجد سڑک کو چوڑا کرنے میں رکاوٹ بن رہی تھی، اس لیے شہید کیا گیا۔ مسجد انتظامیہ نے انہدام کے خلاف مقامی عدالت میں اپیل کر رکھی تھی، مگر یوگی حکومت نے مسجد گرانے کے لیے عدالت کے فیصلے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ محض یہی نہیں بلکہ یوگی حکومت نے متھرا میں 17ویں صدی میں تعمیر ہونے والی شاہی عیدگاہ مسجد کو مسمار کرنے کے لیے بھی سروے رپورٹ کا حکم دیا ہے۔ انتہا پسندوں نے اعلان کیا ہے کہ شاہی عیدگاہ مسجد کی جگہ کرشن مندر تعمیر کیا جائے گا۔ ادھر وارانسی میں قائم گیان واپی مسجد کا سروے مکمل کر کے اسے مندر کی جگہ قرار دیا جا چکا ہے، اور یوگی حکومت جلد سے جلد گیان واپی مسجد کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ RSS کی زیر سرپرستی اب تک اتر پردیش، گجرات، مدھیہ پردیش، آسام، کرناٹک، جھارکھنڈ و دیگر ریاستوں میں 800 سے زائد مساجد اور درگاہوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتہا پسند اور کتنی انتہا پسندی کریں گے۔ درگاہوں اور مسجد کو شہید کرنے والے اب اور کتنے گھروں کو خاک میں ملائیں گے، کتنے سہاگ اجاڑیں گے، کتنے بچے یتیم کریں گے۔ بھارتی آئین کے مطابق 15 اگست 1947 کے وقت جو مذہبی عبادت گاہیں موجود تھیں انہیں مسمار کر کے ان کی جگہ کچھ اور تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ یہ تو بات ہم نے بھارت کی ہے، کل بھی ذکر کیا تھا، آج بھی ذکر کیا اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ یہ کوشش ہے پاکستان کی کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں، بتا سکیں ہو کیا رہا ہے بھارت میں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد، اتنا رپورٹ ہو جانے کے بعد، اتنا ظلم، اتنا ستم، اتنا بربریت، لیکن پھر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا، بھارت کو لگام کوئی ڈالتا نہیں ہے، ہوش کے ناخن بھارت لیتا نہیں ہے، بھارت کو کوئی روکتا ٹوکتا نہیں ہے، لیکن ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز یہ کوشش جاری رکھے گا۔ بڑھتے ہیں آگے، دیگر خبریں شامل کرتے ہیں، لے کر چلتے ہیں آپ کو رشیا۔ آج پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کی تھی موسم کی، رشیا میں سردی کی شدت، اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں گھر میں آگ لگی اور اس آگ کو بجھانے کے جب باؤزرز آئے، جب فائر ٹینڈرز وہاں پر آئے اور آگ بجھانے کی کوشش انہوں نے کی تو وہ تمام کا تمام پانی جو کہ آگ بجھانے کے لیے استعمال ہونا تھا وہ جم گیا۔ کیوں؟ -30 ڈگری سینٹیگریڈ ٹیمپریچر ہے وہاں پر، اور اس لیے جو پانی وہاں پھینکا جا رہا ہے وہ جم رہا ہے، اور تمام کوششیں اس آگ بجھانے کی وہ غیر مؤثر ہو گئیں۔ تو جناب اس آتش زدگی کا جو واقعہ ہے، اس میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ 4 افراد کی جان گئی ہے، لیکن وہاں پر ظاہر ہے حالات ایسے ہیں کہ وہ اگر آگ کہیں لگ بھی جائے تو وہ آگ بجھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ تو بات ہم نے رشیا کی ہے، اور سلمہ اب ہمارے پاس کیا خبر ہے؟ ایک راکٹ سے متعلق بھی خبر تھی ہمارے پاس۔ راکٹ کو کیا ہوا ہے؟ راکٹ گیا جناب فضا میں، اور یہ ادھر ہی رہ گیا؟ نہیں، رہ نہیں گیا ادھر، یہ ون آف دا فاسٹسٹ راکٹ اسے کہا جا رہا ہے، دنیا کا دوسرا تیز ترین یہ راکٹ ہے، اور یہ اپنے اس مشن پر گیا۔ امریکی خلائی فورس نے خفیہ مشن پر اس کو روانہ کیا۔ اس کی جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جس رفتار سے ارتھ روٹیٹ کرتی ہے، یہ اسی رفتار سے اس کے مدار میں روٹیٹ کرے گا۔
और ये फिर इतने अरसे तक ये उधर ही रहेगा, फिजा में ही रहेगा। हाँ, इसने वापस नहीं आना? नहीं, वापस तो आएगा, 2 चक्कर लगा के वापस आएगा ना, 2 चक्कर लगाएगा, वापस आएगा। और अपने जो भी इसका, वैसे मैं ये सोच रही थी इस रॉकेट के साथ, वैसे तो इसमें आग होती है, वैसे तो इंसानों का इसके साथ जाना पॉसिबल नहीं है, अगर बंदे भी बांध के भेज दिए जाए, है ना। वो कभी कभी ऐसे हम देखते हैं ना एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स में, क्या होता है कि उनसे पूछा जाता है कि आपने खला में जाना है। ये टॉम एंड जेरी शो नहीं चल रहा, ये रॉकेट है। आप उसके लॉन्चिंग पैड का नजारा देख लें, जिस कदर शानदार वो नजारा है कि आग लगी हुई है वहां पर। ये कहती है साथ बांध के भेज दो। देखें भाई, अगर आपको कोई बंदा नापसंद हो, आप सोच सकते हैं ना कि यार मैं इस बंदे को रॉकेट के साथ ऊपर भेजूं, उसका हल तेजाब नहीं होता। कतन ऐसी कोई तशद्दुद वाली बात नहीं करनी है आपने, कोई ऐसी बात नहीं करनी है आपने। प्यार मोहब्बत बांटे आप, किसी से अगर आपका ताल्लुक खराब है तो आप उससे बैठ के डिस्कस करें। रॉकेट इज नॉट द सॉल्यूशन। कितनी अच्छी बात आपने की। देखें, डिस्कशन करेंगे, बहस मुबाहिसा होगा, लड़ाई होगी, नहीं, वैसे भी इतनी इनटॉलरेंस बढ़ गई। बेहतर नहीं है उसको रॉकेट में बैठा के भेजे, भाई सैर सपाटा करके आओ, तब तक दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। नहीं, उसका में वापस आएगा, दिमाग तो रहेगा नहीं ना, वो खुद रहेगा। तो बेहतर ये कि आप बैठें और आप उससे कहें, समझाएं कि चलो यार मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, खता का पुतला हूँ, आप भी कुछ डिस्कस करो, मैं भी डिस्कस करूँ। मसला कहाँ होता है? यार अगर दोनों खता के पुतले हो तो क्या होगा श्वेत? पुतलों को आग लगाई जाए। देखा, अल्टीमेट सॉल्यूशन रॉकेट है। खवातीन हमेशा नहीं, पुतले को आग लगानी है ना, आपने उनका पुतला बनाना, उसको आग लगा देनी है, अपने आप आग थोड़ी लगानी है आपने। देखे, रॉकेट में भी तो यही काम होगा, सोफिस्टिकेटेड तरीके से हो जाएगा, इज्जत रह पूरा जाएगी, बंदा जल जाएगा जी। ऐसा कोई काम नहीं करना आपने। चलिए, तो हमने ऐसे लाइटर नोट बात की है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कैसे हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान में जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले अफराद हैं, खानदान हैं, उनको कैसे अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करेंगे इसकी बात ब्रेक के बाद। बुरे तबसरे और बुरी बातें और जो माशरे में बदअबनी, बद अखलाक जो मुल्क के लिए और इंटरनेशनल सतह पे माशरे को ख़राब करने में जो चीज़ें किरदार अदा करती हैं, उन पे उससे बचना चाहिए। जिस कौम के नौजवान ज़िम्मेदार होते हैं वो कौम के आगे जाके कायद बनते हैं, और कायद बनने के लिए हमें इनकी ज़हनी तरबियत करनी होगी। क्यों कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल मुआशरे में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। उसको रोकने के लिए जहाँ मुआशरे में जो ज़िम्मेदार हैं वालिदैन हैं पहले, सबसे पहले, उसके बाद उसातिज़ा हैं, या जो भी मुआशरे के लोग कम्युनिटी है, उसको चाहिए कि इसके इस्तेमाल करने वालों के लिए तरबियती सेमिनार और प्रोग्राम का इनेकाद करें और उनको डराएं इस चीज़ से कि ये दुनिया में भी आपके लिए नुकसानदेह है और आखिरत में भी आपके लिए नुकसानदेह है। क्योंकि ये कौम हमारी जो इस वक्त नौजवान हैं, ये हमारा बहुत बड़ा असासा है। इनकी तरफ तवज्जो देना ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है।
प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक सोच, एक प्यारी कोशिश, वो क्या हो सकती है कि पाकिस्तान में रहने वाले वो अफराद, वो ख़ानदान जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, उनका साथ देना है, उनको अपलिफ्ट करना है। कोशिश ये करनी है, प्लान ऐसा बनाना है कि वो बेहतर तौर पर सांस ले सकें, बेहतर तौर पर महसूस कर सकें। और ये सोच जो होती है कि रियासत माँ है, और रियासत जब माँ है और माँ तहफ़्फ़ुज़ करते तो वाकई फिर रियासत माँ बन के दिखाए। ऐसे में वो इदारे जिनको एम्पावर किया जाता है और वो फिर ऐसे ख़ानदानों की कफ़ालत की जिम्मेदारी उठाते हैं, हम इसकी बात करेंगे। और बिलखुसूस सलमा इस दौर में अगर हम 6-8 महीने पहले का जिक्र करें, जब पाकिस्तान में हाल सैलाब ने जो तबाही मचाई, लाखों ख़ानदान मुतासर हुए, बेघर हुए, जानवर यानी माल मवेशी सब लुट गया, कहाँ देखें वो, किसकी तरफ निगाह करें वो। हम उस प्रोग्राम की बात करेंगे जो 2008 से लेके आज तक यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिस तरह कफालत कर रहा है खानदानों की, आज हम उसकी बात करें। और क्या नए नए प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स ऐड किए जा रहे हैं 2023 में, इसकी बात करते हैं। बिल्कुल, इसकी बात करेंगे। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की शुएब कि एक माँ की तरह होती है रियासत, अपने हर बच्चे का, हर शहरी का ख्याल रखती है। और ये जिस प्रोग्राम की हम बात करने वाले हैं, इसके पीछे भी एक माँ का विजन था, एक ऐसी माँ जो आज भी अपने काम की वजह से, अपने नाम की वजह से हमारे दरमियान मौजूद है। वो पार्टी, उनकी औलाद, उनकी फैमिली, उनकी पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें और फिर एक लेगेसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे दरमियान आज भी वो नाम मौजूद है। हर शहरी जेब में बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर डाले वो जनाब पहुंच जाता है, क्यों में लगता है कि यहाँ से मेरी मदद होगी, यहाँ से मेरी दाद रसी होगी। एवरीवन नोज कि अगर मेरी जेब में पैसे नहीं है, अगर मैं भूखा हूँ, अगर मुझे कोई परेशानी है, तो मेरी मदद के लिए ये दर खुला है और हुकूमत पाकिस्तान मुझे तनहा नहीं छोड़ेगी, मेरी मदद करेगी। ये प्रोग्राम है क्या? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। बहुत से शहरी जो नहीं जानते, वो लोग जो तनकीद करते हैं और वो लोग जो तायद तो करते हैं लेकिन अपने सियासी मफादात के लिए, ज़ाती मफादात के लिए इसको दाव पे लगा देते हैं। ये सारे प्रॉब्लम से आज एड्रेस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तख्फीफ़े गुर्बत के वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे ये जान के कि आप भी अर्ली राइजर है, हमारी तरह सब सवेरे उठते हैं। या यही ऑप्शन है एक वज़ीर मुमलिकत के पास? नहीं, नॉर्मली अर्ली राइजर आपकी मजबूरी है, हम हमारी भी मजबूरी है। खैर ट्रेन ऐसे हो जाते हैं कि वो, और दिन में बरकत भी हो जाती है ना। अर्ली राइजर ये होता है कि सुबह अपने काम खुद मतलब कर लेते हैं अपने काम, जो बाकी ज़्यादा वक्त मिल जाता है। डे जब शुरू होते हैं और लोग ऑफिस आना शुरू होते हैं 10-11 बजे के बाद, तो अपने काम अपने 1 घंटे 2 में कर लिए होते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। थोड़ा सा आपके इस काम से मुतालिक जानना चाहेंगे। 2023 तख्फीफ गुर्बत की जब हम बात करते हैं, नए इनिशिएटिव्स का हम जिक्र करते हैं, क्या क्या नए प्लान्स जो हैं हमने मुरतब किए और इम्प्लीमेंट किए हैं? देखें, इसमें क्योंकि आपने पहले इसका जिक्र किया कि 2008 में ये इनिशिएटिव उस वक्त की हुकूमत ने लिया और उसके बाद वो चलता रहा। और एक ऐसा देखिए, पाकिस्तान में नॉर्मली ये होता है कि कोई भी नई हुकूमत आती है तो वो कहते हैं कि ये चीज़ नहीं हो, कोई और चीज़ हम लेके आएँ। लेकिन एक ऐसी चीज़ हमने शुरू की थी 2008 में, और उसको इतना वो ट्रांसपेरेंसी थी कि जो भी हुकूमत आई उसने जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकी, बल्कि उसको आगे ले जाना चाहिए और कि उससे और उसको बेहतरी तरफ ले जाए। लेकिन सर, लास्ट गवर्नमेंट में हमने कुछ हर्डल्स भी देखी, लोगों के कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए। इस काम को रोकने की 2-3 चीज़ें थी लास्ट गवर्नमेंट में। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज करने की कोशिश की, एहसास रखा, लेकिन वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था। लेकिन वो छोटा सा उन्होंने साइड पे दोबारा वो चीज़ हटा नहीं सके, लेकिन वो उन्होंने रखा हुआ था। अब देखें ना, अगर हम बेनज़ीर कार्ड की अब मुख्तलिफ उसमें भी हमने देखा टीवीज़ में, जब उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जाते तो लोग कहते हैं ये एहसास नहीं, ये बेनज़ीर कार्ड है। अगर आप मोटरवेज़ की बात करेंगे तो आपके जहन में स्ट्रेट अवे नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे कि जी वो ही इज़ द पॉइंटर। ऐसे ही है। तो अगर इन्होंने भी कोई ऐसी चीज़ की होती तो हम भी वो कहते हैं कि जी जो भी हुकूमत करती है अच्छी चीज़ करती है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि वो चीज़ होनी चाहिए और उसको आगे बढ़ना चाहिए। हुकूमत चली जाती है, वो काम साथ रह जाता है। अब इसमें हमने देखें विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, हमने जब ये फ्लड आया, फ्लड में जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने लोगों में जो है वो फर्स्ट एड टाइप हमने मतलब है कि सपोर्ट करनी है। कोई टेंट दे रहा था, कोई राशन दे रहा था। मेरे पास राशन वाफिर मिकदार में था, मुझे अगर और मिल रहा था तो मुझे टेंट चाहिए था, मुझे दवाइयाँ चाहिए थी, मुझे और चीज़ें चाहिए थी। तो वो हमने क्या किया कि हमने जब पूरा हमें PDMA और NDMA के ज़रिए में पता चला कि इस इलाकों में फ्लड आया है,
تو ان علاقوں میں ہم نے اپنے بینیفیشریز دیکھے تو ہمارے 2.8 ملین 28 لاکھ بینیفیشری تھے جو کہ افیکٹ ہوئے تھے فلڈ سے. تو ود ان 1 منتھ میں اپنی ٹیم کو بھی یہاں پہ اپریشیٹ کروں گا بی ایس پی کی کہ 1 مہینے کے اندر انہوں نے 70 ارب روپے ان لوگوں میں تقسیم کیے. اب 70 ارب جو ہے اس میں تقریباً 98% جو ہے وہ پیسے تقسیم ہو چکے ہیں, 98 to 99%. کچھ پرسنٹیج 1-2% ایسے ہیں جو ڈسپلیس ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی تک نہیں ہو سکا, لیکن ان کی امانت ہمارے پاس اس وقت بھی پڑی ہے. جب بھی وہ رابطہ کریں گے, جب بھی ملیں گے, ان کو وہ چیز مل جائے گی. اب یہ 70 روپے تقسیم کرنے کے بعد اب 9 جنوری سے جو نارمل قسط تھی لوگوں کی وہ ہم نے شروع کر دی, جو کہ ہمارے 8.7 ملین بینیفیشری 87 لاکھ لوگ ہیں. وہ ہم نے جو ہے 7,000 کی قسط جو ہے وہ ہمیں حکومت نے 55 روپے ریلیز کر دیے ہیں. ہماری قسطیں شروع ہیں. ساتھ ساتھ ان کے جو بچے جو بینیفیشری کے تھے ہم نے رجسٹر کیے تھے ان کے لیے ہم وظیفہ دے رہے تھے. تقریباً 13 روپے وہ ریلیز ہوئے ہیں, اور وہ 2 قسطیں جو بچوں کی فیسوں کی تھی وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ان کو دے رہے ہیں. فلڈ میں ایک اور کام ہم نے کیا ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ مل کر نیوٹریشن پہ خواتین کی جو کہ حاملہ خواتین ہیں اور جو بچے ہیں جن کی عمر 2 سال ہے یا اس سے کم ہے ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں تقریباً ہمارے جو ہے تقریباً 15 سے 18 روپے کی وہ اسکیم ہے جس میں 8 روپے ریلیز ہو چکے ہیں, دے چکے ہیں, اور وہ بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس بڑے شارٹ ٹائم میں, کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ تھا, ہم نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو اس پہ کریں. ہم نے کچھ عرصہ پہلے 15-20 دن پہلے ہم نے خواجہ سراؤں کو بھی اس میں شامل کیا ہے, جس کمیونٹی کو کبھی کوئی جو ہے وہ دیکھتا بھی نہیں ہے, مطلب ہے کہ اس کو کسی سے. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ جو بھی خواجہ سرا جب جائیں گے اپنے نادر آفس اپنا ID کارڈ بنائیں گے, اس میں جو ہے وہ خواجہ سراؤں کارڈ جیسے اسپیشل پرسنس کا جو ہوتا ہے کارڈ, اس طرح وہ جب بنائیں گے ان کا اپنے وہ ہوتا ہے اس میں جو لکھتے ہیں, وہ جسی بھی بے نظیر کم سپورٹ پروگراموں کا جو نیئرسٹ تحصیل میں جائیں گے ان کی سروے کے بغیر ہم ان کو اپنا بینیفیشری بنائیں گے, اور لوگوں کی طرح ان کو بھی ہم 7,000 روپے ہر 3 مہینے کے بعد دیں گے. اچھا, اس میں ایک اور چیز تھی, جب فیول کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں اس میں حکومت نے جو ہے بے نظیر کم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کو فیول سرچارج کہیں جو بھی کہیں ان میں 2,000 روپے جو ہے ان کو دیا تھا, کیونکہ بینیفیشری نارملی موٹر سائیکل پہ ہوتے ہیں, گاڑی تو اس کے پاس ہوتی نہیں ہے, تو 2,000 روپے ہم نے ان کو دیے تاکہ وہ کم از کم اپنا جو ہے فیول اس میں ڈال سکیں. بالکل ٹھیک سر. اس دوران آپ نے جو ذکر کیا کہ جب سیلاب متاثرین کی بات کر رہے تھے کہ بہت سے ایسے خاندان ہیں جنہوں نے ابھی تک وہ رقم حاصل نہیں کی, جب بھی وہ رابطہ کریں گے حکومت ان کو دے گی. ایک تو میں ضرور چاہوں گا فگر کیا ہے, وہ کن اضلاع سے تعلق ہے, کیا گورنمنٹ آپ کا ادارہ خود سے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ساتھ دوسرا یہ کہ سیلاب نے تو سر بہت سے اور خاندانوں کو بھی غربت کی لکیر کے نیچے دھکیل دیا, کیا ان کو ایڈ کیا جا رہا ہے اس پروگرام میں, اس پر بھی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو لوگ ابھی رہ گئے, جو میں نے 98% کہا ہے کہ ہم نے تقسیم کر لی ہے, ان کے پاس ہمارے پاس ان کا جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے. ہماری جو لوکل تحصیل آفیسز ہیں, ہمارا تحصیل ڈسٹرکٹ ایسے ہوتا ہے لیکن مین جو ہے تحصیل آفس ہے, وہ ان لوگوں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ رابطے میں ان کا موبائل نمبر کنیکٹ نہیں ہو رہا. وہاں جو علاقہ ہے کیونکہ ہمارے پاس ان کا ایڈریس بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کے وہاں کے جو ناظمین ہیں یا نوٹیبلز ہیں ان کو بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کو پتہ چل جائے کہ کون ہے, کدھر ہیں, تاکہ ہم ان تک وہ چیز پہنچا سکیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اب کیونکہ ہماری سروے ہر 5 سال بعد ہونی تھی, صحیح, کیونکہ فلڈ کی وجہ سے, کیونکہ بلوچستان اور سندھ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. جی جی, بلوچستان تقریباً سارا افیکٹ ہوا ہے, سندھ کے 23 ضلع افیکٹ ہوئے ہیں, تو ہم نے کہا کہ ہم اس کی ڈائنامک سروے شروع کریں. ڈائنامک سروے, اس کا نام نے ڈائنامک سروے رکھا ہے. اچھا, اور بہت جلد ہم اس کے لیے تیار ہیں. بہت جلد وزیر اعظم صاحب, شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کا جو ہے وہ ڈائنامک سروے کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. یہ صرف فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں ہو رہا ہے؟ نہیں, پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. اچھا, فوکس فلڈ افیکٹڈ ایریا کا ہوگا, پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. ڈائنامک سروے ہم کرنے جا رہے ہیں. اس میں خیبر پختونخوا کے بھی 3-4 ضلع جو افیکٹ ہوئے ہیں, ساؤتھ پنجاب کے بھی افیکٹ ہوئے ہیں جو فلڈ میں افیکٹ ہوئے ہیں, لیکن ڈائنامک سروے پورے پاکستان کی ہم کرنے جا رہے ہیں. اس میں ہم نے ہماری ٹیم پوری تیار ہے. جہاں تک آپ نے ذکر کیا وہ جو کارڈ, پچھلی حکومت نے ایک بہت بڑا ظلم یہ کیا تھا, اور جس کو بڑا ہائپ دی گئی تھی کہ یہ بینیفیشریز ہیں اور یہ سرکاری ملازمین ہیں جو پیسے لے رہے ہیں, وہ بالکل غلط ہے. 8 سے 9 لاکھ لوگوں کا کارڈ بند کیا گیا تھا. نادر کو یہ کہا گیا تھا کہ ان بینیفیشری میں جنہوں نے ایگزیکٹو ID کارڈ بنایا ہے, پاسپورٹ بنایا ہے, جس کے پاس 5 سمیں ہیں, جس نے 1000 روپے کا ایزی لوڈ کیا ہے, جس کے پاس سرکاری گاڑی ہے, جس کے خاوند سرکاری ملازم ہیں, جس نے باہر ٹریول کیا ہے, ان کے کون ہیں. انہوں نے کہا یہ 8-9 لاکھ بندے, کہتے سب کو بلاک کر دو. اب انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے اپنے ملازم کو اگر عمرے پہ بھیجا یا کوئی زیارات پہ جاتا ہے, نارملی دیہاتوں میں کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں, لوگ زیارات پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, ان سے یہ نہیں پوچھا اب کیا پوزیشن بند. دیہاتوں میں جب آپ کا موبائل گم جاتا ہے, سم گم جاتا ہے, نہیں سم ایشو کراتا ہے, وہ ڈپلیکیٹ والا کنسپٹ نہیں ہے. اب سپوز میں ہوں یا کوئی بھی شخص ہے, وہ اپنے ملازم اس کا جو سٹاف والا ہے اس کو کہتا ہے کہ اپنے موبائل میں ایزی لوڈ کریں اور مجھے موبائل فون نمبر ملا کے دیں,
تو اس ملازم کا قصور تو نہیں ہے کہ میں نے اس کو 1000 روپے کی ایزی روک دی. تو یہ انہوں نے کوئی فلٹریشن ایسے نہیں کی, چھری چلا دی. میں کسی کو بولوں کہ آپ کو کل میں بی ایس پی کا کارڈ بنا کے دے رہا ہوں, اپنا آئی ڈی کارڈ جلدی بنا کے لاؤ, وہ فوراً ایگزیکٹو آئی ڈی کارڈ بنائے گی. اور یہی وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ میرٹ پامال کیا جاتا ہے. اس پہ پھر انہوں نے اس کی ہائپ اتنی کریٹ کی کہ 8 لاکھ لوگ سرکاری ملازمین تھے, بڑے ہوگا. اور اس میں بتاؤں سب سے بڑا نقصان میں کیا ہوا, ہمیں 200 ملین کا پاؤنڈ کا گرانٹ مل رہا تھا یو کے سے, وہ کینسل ہو کیونکہ ٹویٹر میں اتنا زیادہ آ چکا تھا, سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ آ چکا تھا کہ انہوں نے کہا یہ تو یہاں پر بہت زیادہ جو ہے یہ بی ایس پی میں غبن ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے ہماری وہ گرانٹ کینسل کر دی. یعنی ملک کو بھی نقصان پہنچایا, اپنے لوگوں کو بجائے اس کے ان لوگوں کی ہم نے دوبارہ ان لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کا ہم میجورٹی لوگوں کے اب کارڈ کھل جائیں گے, ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کی اگر ری سروے ہو چکی ہے, جن کا سکور, اگر ہمارا سکور پاورٹی 32 ہے, 32 پہ ابھی بھی وہ قائم ہے, اس سے اوپر نہیں گئے ہیں, تو ہم جو ہے ان کو دوبارہ اس کے کارڈ کھول رہے ہیں تاکہ ان غریبوں تک وہ کارڈ پہنچ سکے. اب اس میں دیکھیں, اب اس کارڈ میں جو 87 لاکھ جو بینیفیشری ہیں اس وقت, یہ کوئی پیپلز پارٹی کی تو نہیں ہے, یا مسلم لیگ کی تو نہیں ہے, یا کسی اور, یا پی ٹی آئی کی, یہ پاکستانی ہے. دیکھیں اب ہم کہہ گے 87 لاکھ کارڈ میں دی کہ شاید وہ ہمیں ووٹ دیں گے, ایسی بات نہیں ہے. یہ غریب لوگوں کے لیے ہے اور ایک اسکیم ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کراس دی بورڈ ہے. اس میں کوئی اگر اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی تو آج فورن ڈونرز ہم پہ اعتماد نہ کرتے. اور فیصل صاحب بالکل ہمیں سیاسی اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے جو اچھا کام ہو رہا ہے اس میں ساتھ دینا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں دیکھیں آج بھی اگر آج آپ کسی کا بھی آئی ڈی کارڈ خاتون کا جس سروے ہوئی آپ ہمیں دیں گے, پاکستان کسی بھی خاتون کا, ہمارے پاس وہ ڈیٹا موجود ہے, ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اس کا پاورٹی لیول سکور کیا ہے. اور تمام ڈونرز ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے اس کیٹیگری میں خواتین کو سپورٹ کرنے آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے, وہ ہم ان کو شیئر کرتے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں, اتنی فیملیز ہیں پاکستان میں جو کہ اس کیٹیگری. سر مجھے 2 چیزیں بتائیے گا, ایک تو یہ کہ جو پاورٹی لیول کا کرائیٹیریا ہے یہ کیسے ڈیفائن ہوتا ہے, منیمم لیول کیا ہے, کون اویل کر سکتا ہے, پلس ابھی ہم بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں وی آئی ایس پے کے انڈر, یعنی ہم ہیلتھ ایشوز کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں, میل نیوٹریشن جیسے ایشوز کو بھی, اس کے علاوہ ہم تعلیمی وظائف بھی دے رہے ہیں جن کے گھر گر گئے ان کو 25,000 بھی ملے, اس کے علاوہ جو منتھلی ان کی ایڈ ہوتی ہے جو 3 مہینے بعد ملتی ہے وہ بھی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا کیا ہو رہا ہے, پلس کون سے اداروں کو ہم انگیج کر رہے ہیں وی آئی ایس پی کے ساتھ؟ دیکھیں انٹرنیشنل لون سپوز یو ایس ایڈ آتا ہے, ورلڈ بینک آتا ہے. ابھی میں ریسنٹلی شرم الشیخ گیا تھا, میں نے ورلڈ بینک کی ٹیم یو ایس سے آئی تھی, وہاں پر ہم نے ان کو پریزنٹیشن دی. ریسنٹلی ہمارے پاس کے ایف ڈبلیو آئی کہ ان کے پاس کچھ فنڈس تھے کہ ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اس طرح مختلف جو ہے جی آئی زیڈ ہے, اس میں وہ مختلف آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں ہم اس میں سپورٹ کرتے ہیں. پھر ہم ان کو بتاتے ہیں آپ کی یہ ہوا ہے, ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں, اگر آپ ان میں کچھ کرنا چاہیں یا آپ کی مرضی آپ اس میں کچھ ہم کہتے ہیں ڈبلنگ نہ ہو. اوکے سپوز اگر آپ دیکھیں سندھ میں اس وقت اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان سے اگر کوئی دل کا مریض جائے, اس کے سٹنٹ, اس کے بائی پاس, اس کے کڈنی ٹرانسپلانٹ, اس کا لیور ٹرانسپلانٹ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم نے ہمارے پاس جو ہے صحت کے حوالے سے, وسیلہ صحت کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے اگر وہ ہے, ہم اس کو کہتے ہیں ہم ڈبلنگ نہ ہو, تو ہم اس میں صحت میں کوئی اور چیز کو سپورٹ کریں. ابھی ہماری کچھ چیزیں شروع ہیں اسٹیٹ لائف کے انشورنس کے ساتھ, کچھ عرصے میں وہ میچور ہو جائیں گی, پھر اس میں پوزیشن میں ہوں کہ آپ کو بتا سکوں کہ ہم ان خواتین کے لیے کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں. اس طرح ہمارے پاس اسکالرشپس ہے جو کہ 1,07,000 بچوں کو ہم اس وقت اسکالرشپ دے رہے ہیں. اوکے. اور یہ یونیورسٹی لیول کے ہیں جو کہ ایک اچھا, اور اس میں جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں اسکول میں بھی, اور اس میں کہ ہم 500 روپے لڑکی کو زیادہ دیتے ہیں بس لڑکے کے, تاکہ ذرا خواتین کا رجحان, کیونکہ یہ اسکیم زیادہ دیہاتوں میں ہے. تو نارملی خواتین دیہاتوں میں بچیوں کا یہ ہوتا ہے کہ اسکول کو نہیں بھیجتے, تو انیشیٹو دیتے ہیں کہ اٹریکشن ہو کہ اس کو 500 روپے زیادہ مل رہے ہیں تو وہ بھی اسکول کو کم از کم چاہیے. اس طرح ہمارے ساتھ دیکھیں پاورٹی ایلیویشن کی جو منشی ہے اس میں اور بھی بہت سی ایسی اسکیم ہے جس میں ہمارے ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے ہے, روزگار کے حوالے سے ہم ان کو خواتین کو, دیہاتی خواتین کو جانور دے رہے ہیں, لائف اسٹاک دے رہے ہیں. اب ہم ایک پالیسی لے کے آ رہے ہیں کہ ہم ایگزٹ پالیسی, ہم اس پہ خوش نہ ہو کہ ہمارے پاس 87 لاکھ ہیں اور اب 1 کروڑ ہے, ہم نے کم کرنے, ہم ایگزٹ پالیسی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم ان کے بچوں کو اسکالرشپ دیں تاکہ ان کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں, ووکیشنل ٹریننگ دیں. خواتین کی دستکاری, سپوز میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں یا آپ ساؤتھ پنجاب کو دیکھیں, کہیں پہ بھی دیکھیں, خواتین سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں. ان کی اگر چادر ہے یا اس کا ڈریس ہے جو کہ آپ وہاں پر دیہات میں 10,000 روپے پہ لیتے ہیں اور یہاں پر آ کر وہ 50-60,000 بیچتے ہیں, ہم ان کو ایک ایسی ایپ ٹرین کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو کہ وہ خاتون جو ہے کم از کم یہاں پر ہم ایک ان کے لیے ایک ایسی شاپ ہو یا ونڈو یا تمام ایئرپورٹس پہ ایک ایسی شاپس ہوں جس پہ ہم ان کا وہ سامان رکھیں. وہ 10,000 کی چیز ہم وہ 50,000 پہ ان سے لے لیں, آگے خیر ہم اس کو 60-70,000 بیچیں تاکہ اس کو ان کو پیسے زیادہ ملے. ان کے بچوں کو ووکیشنل ٹریننگ دیں تاکہ ہم ان کو ایجوکیٹ کر کے ان کو جابس دیں, تاکہ ہم ان کو یا ان کو سافٹ لون دیں.
اچھا سافٹ لونز پر بھی آ جاتے ہیں سر. یہ جو سافٹ لونز کی بات کی جا رہی ہے تو یہ جو بلا سود قرضہ ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے, کس کو دیا جاتا ہے, کتنا دیا جا رہا ہے, طریقہ کار کیا ہے, کیسے اپلائی ہوگا, کون کر سکتا ہے, اور کیا میں اور شعیب بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ اپلائی کرنا ہر کسی کا حق ہے, حکومت کا کام ہے, اور ریجیکٹ کرنا ان کا حق ہے. ہاں بالکل. دیکھیں دو چیزیں, ایک تو حکومت کر رہی ہے, اس کے ساتھ بی ایس پی کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے. بی ایس پی کے اپنے جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم اسی بینیفیشریز کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے, یعنی جو آپ کے اس پروگرام کے ساتھ رجسٹرڈ ہے 87 لاکھ فیملی جو ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, ان کو بلا سود قرضے فراہم کیے. اب دیکھیں ہم ابھی اس میں جا رہے ہیں کہ ہم ان کو ایک سافٹ لون دیں تاکہ ان کو ہم ایک کاروبار سیٹ کر کے دیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ سلائی مشینیں لیں دستکاری کے لیے, سلائی کڑھائی کے لیے, چاہے وہ ایک چھوٹا سی شاپ کھول لیں, کوئی چیز لے لیں تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکیں. تاکہ آپ لوگ بی آئی ایس پی کے انڈر دے رہے ہیں؟ یہ بھی ہم اس پہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم اس کو دیں تاکہ ہم ان کو ایگزٹ پالیسی میں لے کے. اچھا 10 to 15% ہم ایک ریشو رکھ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اسکیم سے نکالیں گے. یعنی ڈیپینڈنسی ختم ہو جائے گی, لوگ پیسے لے کے کاروبار کریں گے, ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی, الٹیمیٹلی وہ ایگزٹ کر جائیں گے. ہم یہ نہیں کہتے ہم خوش ہوں کہ ہمارے پاس کوئی بریفنگ کے لیے آپ آئیں یا کوئی اور آئیں اور بولیں کہ جی 87 لاکھ ہم 1 کروڑ پہ چلے گئے, ہم 1.5 کروڑ پہ چلے گئے. نہیں, ہم کہے کہ نہیں, ہم 80 سے 60 پہ آ جائیں, 50 کی سکسیس ہوگی, 50 پہ آ جائیں, 40 پہ آ جائیں, تاکہ ہم ان کو اس تمام اس پہ نہیں کہ بس آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہیں. اور اس میں دیکھیں ٹرانسپیرنسی کا میں ایک بہت امپورٹنٹ میسج یہاں پہ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پہلے یہ پیسے ملتے تھے پوسٹ آفس کے ذریعے, پھر لوگ کہتے پوسٹ مین جو ہے اس میں پیسے پراپر نہیں دے رہا. پھر ہم نے اے ٹی ایم کارڈ بنائے, وہ خواتین تھیں جن کو اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرنی ہے, دیہاتی خواتین تھیں, اس میں بھی تھی. پھر ہم نے کیا کہ ہم آ گئے اس پہ مشینز پہ, جو کہ بینک سے ہمارے پاس 2 بینکس ہیں, حبیب بینک اور الفلاح بینک, مختلف صوبوں میں مختلف بینکس ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس میں یہ تھا کہ ان کے جو ہے نا ریٹیلرز تھے, ان کے پاس مشین ہے, شاپ میں جاتے ہیں, انگوٹھا لگاتے ہیں, آپ کو پیسے دیتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اب وہ کوئی میرے پاس وہ مشین ہے, میں ایک شاپ میں بیٹھا ہوں, اس نے انگوٹھا لگا لیا, کہتے آپ ایسے کریں, ابھی تو پیسے نہیں, کل آ کے فلاں میرے گھر یا میرے فلاں جگہ پہ آ جائیں, مجھ سے پیسے لے لیں. جب ادھر جاتے ہیں ان کی اگر 7,000 بنتے ہیں ان کو 5,000 دے دیتے ہیں, 6,000 دے دیتے ہیں. شکایت آ رہی ہیں ایسی؟ بہت شکایتیں. اور کیا کرتے ہیں سر؟ میں آپ کے توسط سے تمام اپنی بہنوں سے یہ کہتا ہوں, آپ نے ان سے رسید لینی ہے 7,000 کی. آپ کو اگر 1 روپے بھی کم ملتی, کیونکہ اس ٹرانزیکشن میں ان کی اپنا ایک کمیشن ہے آلریڈی اس کی بینک کے, آپ سے 1 روپے بھی اگر وہ کاٹیں, آپ ہمارے جو ہمارے کال سینٹر ہے, ہمارے کسی بھی آفس میں آپ کمپلینٹ لکھائیں, آپ کی کمپلینٹ رجسٹر نہ ہو, اس آفیسر کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اور جس کی ریٹیلر سے 1 روپے بھی کٹے گا, اس ریٹیلر کی مشین ٹوٹلی ہم بلاک کریں گے, اس کو کوئی حق نہیں بنتا. اور یہ ہونا چاہیے جب تک ایگزامپل سیٹ نہیں ہوں گی. ہم نے تقریباً جو ہے فلڈ میں بھی بہت سی FIR کی ہیں, اور ابھی بھی ہمیں کمپلینٹ آ رہی ہے, جیسی کمپلینٹ آ رہی ہے ہمارے وہاں پہ آفیسر جا رہے ہیں, ان کو بلاک کر رہے ہیں. اس کا کوئی حق نہیں بنتا جب آپ کو ایک چیز مل رہی ہے. لیکن ہم اس میں ایک اور چیز بھی کر رہے ہیں کہ ہم بینک اکاؤنٹس کی طرف جا رہے ہیں, کہ ہمارے جو بینیفیشری ہیں وہ بینک اکاؤنٹس کھولیں. لیکن کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اس میں شامل, تو ان کو ظاہر ہے تھوڑی سی. دیکھیں اگر بینک اکاؤنٹ کھولیں گے, آپ کا ڈائریکٹ جو ہے ڈائریکٹ ڈیبٹ اسٹریٹ اوے آپ کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا, پھر آپ کسی. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی زیادہ, ہم اور چیزوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی زیادہ سے زیادہ ہوں. لیکن میں اپنی خواتین سے, اپنی بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 1 روپے بھی ریٹیلر کو نہ دیں, اور اس کی شکایت آپ ہم تک پہنچائیں, پھر آپ دیکھیں ہم اس ریٹیلر کے ساتھ کرتے ہیں. کیسے اپروچ کیا جا سکتا ہے سر آپ کو شکایت؟ دیکھیں ہمارے وہاں پر آفیسز موجود ہیں. آج کل تو دنیا سوشل میڈیا پہ, ابھی آپ ویڈیو بنائے فوراً ٹیگ کر دیں. میں خود دیہات والے بیچارے اتنا نہیں کرتے. دیہات والے جتنا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نارملی میں ہمارا کال سینٹر, اگر آپ BSP کے بھی اگر ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں یا وہ دیکھ لیں, ان میں شکایت آ رہی ہے, اور وہ ہم نے اپنے اسٹاف سے کہا کہ آپ نے رپلائی کرنا ہے. رپلائی جس نے نہیں کیا, جو وہاں پر ذمہ وار ہے, اس کے خلاف ایکشن ہوگا. زبردست. منسٹر صاحبہ کی بھی ٹویٹر اکاؤنٹ پر, سوشل میڈیا, میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اگر بھی آپ کھولیں تو ٹویٹس بھی آتی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی, فیس بک پہ بھی آتا ہے. کوشش کرتے ہیں سب کو ہم رپلائی کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے خلاف جو بھی ان کے جو شکایات ہیں ہم اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور سر سوشل پروٹیکشن کے انڈر اور کون کون سے ادارے ہیں, کون کون سے پروگرام؟ ایک تو BISP کی ہم بات کرتے ہیں, ایک تو آپ لوگ جس طرح سے فنڈز دے رہے ہیں, فلڈ افیکٹریز کو بھی آپ نے بات کی, فنڈز دینے کی, آپ نے روزگار کی بات کی, آپ نے وظائف کی بات کی, ذرا بچوں کی بھی آپ نے بات کی کہ اس کو 500 روپے زیادہ دینا, جو کہ انکریج کرتا ہے بچوں کے تعلیم کے حوالے سے. ایٹ دا سیم ٹائم سر 2 چیزیں جاننا چاہتا ہوں. ایک جو ہم سافٹ لونز کی بات کرتے ہیں, اگر آپ شیئر کر سکیں کہ کیا سرکاری ملازمین کو مل سکتا ہے, نہیں مل سکتا, حد کتنی ہوگی, نہیں ہوگی, اور اگر آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے اور زیادہ رقم چاہیے تو کیا دی جائے گی رقم؟ اینڈ سر آئی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ کہ اگر کوئی اپلائی کر رہا ہے لون کے لیے, سافٹ لون کے لیے, ہی ہیز ٹو کم اپ ود اے پلان, یا اس کو پلان بھی دیا جائے گا کہ آپ اس اماؤنٹ میں یہ کام کر سکتے ہیں؟ سرکاری, آپ تو بیچ میں نہیں آتے, پھر آپ بار بار سرکاری ملازم,
دیکھیں گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کو ابھی انہوں نے سافٹ لون کے حوالے سے ان کی منسٹری نے آنی ہے. ٹھیک ہے, آنی ہے. ہماری جو سافٹ لون کی اگر پالیسی ہوگی وہ BSP ایشو کرے گا. اس میں جیسے میں نے کہا کہ ان کو اگر کوئی دستکاری چھوٹا سا سینٹر ہے یا اپنا دکان کھولی ہے یا انہوں نے کوئی لائف سٹاک رکھا ہے, مال مویشی رکھے ہیں, اب مرغیاں اور کٹے تو نہیں رہ سکتے ہیں, مطلب ہے کہ تو اس مطلب جو بھی دیہات میں ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارا یہ پروجیکٹ ہے جس پہ ہم امپلیمنٹ, دیکھیں مختلف خیبر پختونخوا میں کچھ اور ہوگا, ساؤتھ میں, نارتھ میں کچھ اور ہوگا, سندھ میں کوئی اور کاروبار ایسا اچھا ہوگا, بلوچستان یا پنجاب میں کوئی اور, کشمیر GB میں کوئی اور ہوگا. تو اس میں دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چیزیں ہیں جس میں مختلف کاروبار ہوتے ہیں. ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بڑی شکایت مل رہی تھی ماضی میں بلوچستان کی سروے کے حوالے سے. اچھا. اور ایسے علاقوں میں جو دور دراز ضلع, بلوچستان کا بہت بڑا ایریا ہے جس پہ ہیومنلی آئی تھنک اٹس ناٹ پاسبل. ہم اس وقت ہم نے ایک ڈونرز کے ساتھ ایک MOU سائن کر لیا ہے. ہم وہاں پر موبائل وینس کے ذریعے کریں گے, جیسے نادرا کی وینز ہوتی ہیں. یہ اب اس ڈائنامک سروے کی بات کر رہے ہیں. اچھا. ہم نادرا وین, جیسے نادرا وین جاتی ہے گاؤں میں اعلان ہوتا ہے کہ کل نادرا وین آئے گی اور آپ شانتی گھاٹ بنا سکتے ہیں, اس طرح ہم دیہاتوں میں وینز بھیجیں گے, موبائل وینز جو جائے گی وہاں پر کھڑی ہوگی اور لوگوں کو کہا جائے گا آپ آ کر یہاں پہ اپنی ڈیٹا انٹری. اور اس سروے میں سر کوئی خود سے بھی رابطہ کر سکتا ہے کسی نمبر پہ, کسی ویب سائٹ پر, کال سینٹر پر بتانے کے لیے, اپنے ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے؟ ساتھ ہی کوئی یہ خاندان کیسے جان سکتا ہے کہ چلو پہلے وہ نہیں تھا اس پہ فال کرتا بٹ اب وہ اسے لگتا ہے کہ وہ فال کرے اور وہ اسے ملنے چاہیے رقم, کیسے معلوم کرے وہ؟ دیکھیں یہ سروے جو ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے باقی سرویوں سے. پہلے سروے یہ ہوتی تھی کہ آپ کے پاس ڈور ناک کیا جاتا تھا, آتے تھے, ٹیچر ہوتے تھے یا کسی کو کانٹریکٹ ملتا تھا, ان کی ٹیم جاتی تھی. اب یہ ہے کہ آپ کو آنا پڑے گا BSP آفس یا ان کے جو سینٹرز بنے ادھر آنا پڑے گا. ہمارا ایک MOU سائن ہوا ہے نادرا کے ساتھ, انہوں نے لڑکے اور لڑکیاں ہائر کی ہیں ڈیٹا انٹری آپریٹرز, وہ ہمارے آفس اور سینٹرز میں بیٹھیں گے. ان کے پاس ٹیبلٹس ہوں گے, آن لائن ہوں گے, کچھ جگہ جہاں پہ آف لائن وہاں پر بھی ہم کر رہے ہیں, بعد میں ڈیٹا آ جائے گا, ڈیٹا انٹری کریں گے اور ہوپ فلی ودن 2-3 ڈیز آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس میں آ رہے ہیں, کیونکہ وہ کویشچن جب فل کریں گے ہر کویشچن کا جیسے ہوتا ہے اپنا ایک نمبرز ہوتے ہیں, یعنی لوگوں کو اس سینٹر تک جانا ہوگا. آپ سینٹر آئیں گے, آپ کو ایک ٹوکن ملے گا, ID کارڈ نمبر دیں گے, آپ کو ایک ٹوکن دے گی خاتون وہاں پر کھڑی ہوگی, آپ کو ٹوکن دے گی, اس میں لکھا ہوگا کہ آپ کی سروے کل ہونی ہے, ہفتے بعد ہونی ہے. کیونکہ اب 1000 خواتین آپ کی اس آفس میں آ جائیں, سروے تو غالباً اگر وہاں پر 2-3-4 بندے بیٹھے ہیں تو آپ کے 100 لوگ ہی کر لیں گے, 500 پھر رات کو واپس جائیں گے کہ ہم ذلیل ہو گئے, پھر یہی چیز ہوگا. تو اس لیے جب وہ آئیں گے ان کو فوراً ٹوکن مل جائے گا کہ آپ پرسوں آ جائیں, ترسوں آ جائیں, 4 دن بعد آ جائیں, کل آ جائیں. تو جیسے وہ آئیں گے ان کا جیسے پہنچیں ان کا اسی دن سروے ہوگا اور اس کو واپس. ایک اور بڑی اچھی چیز آپ نے کی, میں چاہتی ہوں اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ پہلے خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے ایک ہرڈل آتی تھی, ان کے پاس ID کارڈز نہیں ہوتے تھے. اب آپ نے شاید یہ بھی آرڈر کیا ہے کہ ان کو فوری طور پہ ID کارڈز بنا کے دیے جائیں اور پھر وہ اس پروگرام کے تھرو مستفید ہو سکیں. میں نے یہ پہلی بات کی کہ وہ نادرا آفس جائیں گے, اپنا ID کارڈ بنائیں گے, جیسے ان کا ID کارڈ بنے گا وہ اسٹریٹ اوے ہمارے نادرا آفس جائیں گے, ان کی کوئی سروے نہیں ہونی, اسٹریٹ اوے ان کو اسٹریٹ اوے جو ہے BSP کا بینیفیشری بنا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, جو 25,000 روپے فلڈ افیکٹیز کو دیے گئے تھے, کیا اس کا کوئی اور پلان بھی ہے کہ اگر کسی خاندان کو لگتا ہے کہ اسٹل اس کی ضرورت ہے, اس پلان میں وہ فال کر رہا تھا, اس کو اور رقم دی جائے گی یا وہ دیٹ واز ونس اینڈ فار آل؟ دیکھیں صوبائی حکومتوں نے کچھ اعلان کیا تھا کہ ہم گھر بنا رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی سرویز بھی ہوئی ہیں, تو وہ تو حکومتیں, صوبائی حکومتیں ان کے مکانات اور ان چیزوں پہ انہوں نے آلریڈی کام کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہ تو ایز اے فرسٹ ایڈ تھا ہمارے بینیفیشریز کے لیے. کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو بینیفیشریز نہیں تھے, ان کو بھی ہم نے ایک نمبر دیا تھا, ٹول فری نمبر دیا تھا 8171 کا, کہ آپ اس پہ اگر اپنا ID کارڈ نمبر سینڈ کریں اپنی خاتون کا جو کہ ہیڈ آف دی فیملی ہے, تو ان کو میں بھی بہت سی ایسی خواتین جنہوں نے بھیجا اور میں نے دیکھا ان کا پاورٹی سکور 32 سے کم ہے, تو ان کو بھی حکومت نے میسج کیا کہ آپ سینٹر میں جا کر یہ میسج دکھائیں اور آپ کو 25,000 روپے ملیں گے. تو وہ ونس فار آل. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, میں نے ایک دفعہ ایک ٹویٹ دیکھی, ایک بڑی ایک زمانے میں اینکر تھا بہت ماہ ناز, اب نارملی اب آپ لوگوں کا بھی یہ حال ہو گیا کہ آپ بھی پارٹیوں کے ترجمان بن چکے ہیں. تو انہوں نے کہا 17 روپے کہاں پہ گئے؟ تو میں نے کہا آپ ایسے کریں, مہربانی کر کے آ جائیں, ہمارے آفس سے رابطہ کریں, ہم آپ کو بتائیں گے 17 روپے کہاں پہ گئے. اس میں میجورٹی ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہوگا. تو یہ چیزیں نہیں ہیں, آپ جا کر دیکھ لیں سینٹرز. اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ایک مہینے کے اندر جس طریقے سے ہماری ٹیم نے کام کیا, پانی کے اس میں بھی گئے, ہر جگہ پہ گئے اور انہوں نے جو ہے وہاں پر ان لوگوں تک پیسے پہنچائے. اب اس سے میں یہ کہوں گا, اور ان لوگوں سے جو تنقید کرتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ ان بندوں سے پوچھیں, ان خواتین سے پوچھیں جن کو اس وقت 25,000 روپے ملے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا,
ان اس پہ کیا کیا وہ ٹویٹر پہ ایکٹیو صحافی ویسے پھر فیلڈ میں بھی گئے تھے چیک کرنے کے لیے؟ نہیں، غالباً میرے خیال میں وہ کمروں میں بیٹھ کر جو ٹویٹس کرتے ہیں یا فیس بک پہ، اور میرے خیال ہے انویسٹیگیشن جہاں پہ لیک کرتی ہے وہاں پہ آپ ملک کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں، اداروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اور ایک اچھی چیز جو ہو رہی ہے بجائے اس کو سپورٹ کرنے کے، اگر آپ اس میں تنقیدی پہلو کمروں میں بیٹھ کے نکالتے رہیں گے تو آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکے گا. آپ پازیٹیو تنقید کریں، ہمیں بتائیں کہ اس میں اس قسم کی بہتری آ سکتی ہے، ہم آپ کو ویلکم کریں گے. میں نے ہر کسی سے یہ کہا ہے، ہم ہر فورم پہ جاتے ہیں، کسی کے پاس ہمارے پاس پازیٹیو کوئی چیز ہے آپ ہمارے پاس ہیں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے. لیکن تنقید سے پہلے تحقیق بھی تو ضروری ہے. لیکن تنقید اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے میں صبح سویرے شروع ہو جاؤں. صحافی پارٹی ورکر نہیں ہوتا، صحافی کا کام سوال اٹھانا. دیکھیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک جج ہیں، آپ ہمیں بھی بلاتے ہیں، نارملی ہم رات کو ٹاک شوز پہ جاتے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سوالات کرتے ہیں، ہم ان کے جوابات دیتے ہیں. اب آپ ایک چیز اگر میں اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے ایسی ایسی خبریں پھیلاؤں تو اس پہ کیا ہے؟ اگر میں اب وہ پیسے دے کے اپنے فالوورز بڑھاؤں تو اس میں کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا کہ مختلف لیڈروں کا آ گیا کہ جی کتنے پرسنٹ، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مطلب اپنے ملک کے متعلق سوچیں. بالکل اگر میں اپنی ذات کے لیے سوچوں تو پھر مطلب ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے. ملک کے لیے سوچیں، اس کے بعد اگر ملک ہوگا تو ہم بھی ہوں گے. بے شک ایگزیکٹلی. سر ایک آخری چیز میری طرف سے پھر شیخ پوچھ لینا. سر اگر ہم اتنے بڑے پروگرام کی بات کریں، بہت سارے ایریاز کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس آبادی کے لیے جو نیڈی ہے، جن کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی کاؤنٹر پارٹ سے بھی ملاقات ہوتی ہے مختلف ممالک کے، COP 27 کا آپ نے ذکر کیا، ایسی بہت ساری کانفرنسز میں بہت سی جگہوں پہ ملتے ہیں. کیا کسی اور ملک میں یہ ماڈل چل رہا ہے پہلے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، یا کوئی ملک ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا ہم ان سے، کچھ ایسا ہے؟ دیکھیں مختلف ملکوں کی ہم جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے BSP کی طرح کے چیزیں نہیں کی ہوں گی، ان کی اور مختلف سپورٹس کی چیزیں ہوں گی، انہوں نے کی ہوں گی. میں بھی COP 27 میں ریسنٹلی ٹرکی گیا تھا، ان کے جو میں آفیسز، ان کے 2 آفیسز میں وزٹ کیے. باقی نارملی ایمبیسڈرز ملتے ہیں، مختلف کاؤنٹر پارٹ سے ملتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شاید پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں اتنے زیادہ بینیفیشریز کو کوئی سپورٹ کر رہے ہیں. اور بھی ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ شاید ایسے ٹاپ 10 میں شاید ہم ہوں جس میں ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں، جس میں مطلب 87 لاکھ کہنا تو بہت آسان بات ہے. بالکل. ابھی حکومت نے 55 + 13 ارب آپ اس کا اندازہ لگائیں، جس میں ہمارے پاس فائنینشیل کرنچ بھی ہے، بالکل اکنامیکل کرائسس بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں. تو وہ چیزیں اب ہر 3 مہینے بعد ہم دیتے ہیں. اب یہ جو ہے مارچ اپریل میں دوبارہ اگلی قسط آ جائے گی. بالکل ٹھیک. پھر ہر 3 مہینے بعد قسطیں آنی ہیں. خدا نہ خواستہ اب سیلاب آیا، کسی کو نہیں پتا سیلاب آیا، 70 روپے تقسیم کیے. پھر اس کے بعد اس سے پہلے کووڈ آیا تھا، پھر پیٹرول کی 2000 روپے تو دیے، لیکن آپ 87 لاکھ کو ملٹیپلائی کریں 2000 سے کتنا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں جو زبانی ادھر بیٹھ کے ملٹیپلائی کرنا بڑا آسان ہے، لیکن وہ گھر میں کہتے ہیں جو کمانے والے اس سے پوچھیں وہ کیسے کماتا ہے. خرچ کرنے والا تو آپ جیسی خواتین خرچ کرنے میں تو بہت ہے، مردوں سے پوچھیں کیسے کماتے ہیں. سر کما کے پھر خرچ تو کرنا پڑتا ہے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور بڑی زبردست نشست رہی جس میں 2 باتیں میں ضرور یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں. ایک کہ کہیں پر بھی اگر کوئی شکایت ہے کسی بھی خاتون کو کہ اگر وہ کہیں جاتی ہے اور وہ جب رقم حاصل کرنے کے لیے اور کٹنگ ہوتی ہے آپ کو رپورٹ کریں. رپورٹ آپ کریں گے کسی بھی سینٹر میں جا کے ٹول فری نمبر پر بھی یا جو بھی فارمز موجود ہیں تو اس کو ضرور دیکھا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی بات یہ ہے کہ یہی ٹارگٹ ہے کہ جتنے افراد جتنے خاندان اس پروگرام کے ساتھ اٹیچ ہیں کوشش یہ کرنی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ خاندان انڈیپینڈنٹ ہوتے چلے جائیں. یہی ہمیں کرنا ہے، اسی طرف ہمیں بڑھنا ہے، ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. نیوز بریک واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ بھول چوک ہو جاتی ہے. ایک تو آ جاتا ہے گیپ جس پہ ہم اکثر ڈسکشن کرتے ہیں، آج بھی اس پوائنٹ پہ بات کریں گے ضرور کہ ہمارا جو اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا جو گیپ ہے اس کو ہم نے کیسے فل کرنا ہے. پھر ایک گیپ وہ بھی ہے جس کا تعلق ہماری تہذیب سے ہے. ہم نے تعلیم تو حاصل کر لی لیکن تہذیب حاصل نہ کر سکے. پھر جب ہم بہت سے ممالک کے دوسرے اسٹوڈنٹ بھی پاکستان آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم ان کو کیا سکھاتے ہیں، ان سے ہم کیا سیکھتے ہیں. یہ بھی ایک پہلو ہے جس پہ بات کیا جانا ضروری ہے، کیونکہ جب تک فروٹفل ڈسکشنز نہیں ہوں گی، کوئی آؤٹ کم نہیں نکلے گا، پالیسی سازی اس طرح سے نہیں ہو پائے گی. تو اس لیے ان پہلوؤں پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو یونیورسٹی لیول پہ تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر کون سی چیزیں ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، ہمارے جو کورسز ڈیزائن ہوتے ہیں اس کے پیچھے کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ابھی ہم اصلاحات کر رہے ہیں، اور کون سی ایسی ہیں جو کر چکے ہیں، اور کون سی اصلاحات ایسی ہیں جو بھی باقی ہیں جن پہ ہم انیشیٹ نہیں کر پا رہے یا شاید ابھی ہم اس طرف سوچ نہیں. ایگزیکٹلی. اسی سوال کے ساتھ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کہ کیا ہمیں دی جانے والی تعلیم ہمیں اس دور کے لیے تیار کر رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، انڈسٹریز کے لیے
اور اس دور میں آگے بڑھنے کے لیے، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے. اور اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے قائم مقام صدر ہیں پروفیسر ڈاکٹر نبی بخش صاحب. انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک. سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. آپ کی نظر میں سر اس وقت جب ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو یونیورسٹی لیول پر کون سی ریفارمز لانا کرنا ضروری ہے جس سے پھر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، گیپس ختم ہو جائیں گے؟ یونیورسٹی کی اگر ہم ریفارمز کی بات کریں تو یونیورسٹی کیونکہ آٹونامس باڈیز ہیں اور یہ ان کو صوبائی گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ کا جو پارلیمنٹ کا ایک ان کو ایکٹ ہے اس کے تحت ان کو آٹونامی دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹیاں ایک یونیورسٹی دوسری یونیورسٹی سے ڈفرنٹ بھی ہو سکتی ہے، سملر بھی ہو سکتی ہے، بہت آگے ہو سکتی ہے، کہیں بھی پہنچ سکتی ہے. اس کا میں ایک جنرلی اس کی میننگ یہ ہے کہ جی آٹونامی کیا ہے. تو اگر ریفارمز کی بات کریں کہ نیشنل لیول پہ جو ایجوکیشن میں ریفارمز آتے ہیں وہ ایک پالیسی بنتی ہے اور وہ نیشنل ریفارمز کو یونیورسٹی میں کس طریقے سے کرنا اور کون سی یونیورسٹی اس کو اس نیشنل ریفارمز کو کیسے لیتی ہے وہ چلتے رہتے ہیں دنیا پوری میں. کیونکہ جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی ترجیحات جو اس کا پولیٹیکل مینیفیسٹو ہوتا ہے اس کے تحت وہ جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پالیسیز میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو جو پھر گورنمنٹ کے جو انیشیٹوز ہیں وہ جو یونیورسٹیز ہیں اس کو فالو کرتی ہیں. لیکن کیونکہ یونیورسٹی کے جیسے میں نے پہلے کہا کہ آٹونامی ہے تو یونیورسٹی کس حد تک لیتی ہیں اور کس حد تک نہیں لیتی ہیں وہ یہ ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ ڈیبیٹ ہے. لیکن سر انٹرنیشنل یونیورسٹیز جو ہیں کیا ان کو اپنے کرائیٹیریاز بھی انٹرنیشنل یونیورسٹیز جیسے نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ وہ صرف پاکستان کے لیے پروڈکٹ نہیں تیار کر رہے وہ پوری دنیا کے لیے کر رہے ہیں؟ بالکل. جو یونیورسٹیز آٹونامس ہیں اسی لیے کہ وہ انٹرنیشنلی نیشنلی اپنے آپ کو تیار کریں اور وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں اپنا ایک نام سامنے لائیں اور اپنا جو پروڈکشن ہے اس کو انٹرنیشنلی تیار کریں. تو ہر یونیورسٹی کی اپنی لیڈرشپ جب آتی ہے جو جیسے یونیورسٹیز میں وائس چانسلر از اے لیڈرشپ، جیسے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پریزیڈنٹ از دا لیڈرشپ جس کو ہم کہتے ہیں. پریزیڈنٹ کئی یونیورسٹیوں میں دنیا میں پریزیڈنٹ کہتے ہیں، کئی میں کچھ میں وائس چانسلر کہتے ہیں، تو سیم تھنگ ہے. تو وہ ہر بندہ ہر جب وائس چانسلر یا پریزیڈنٹ آتا ہے تو یونیورسٹی میں اپنا ایک ویژن دیتا ہے. جو یونیورسٹی کا ویژن اس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. ہر یونیورسٹی کا اپنا ویژن اور مشن ہوتا ہے. اس کو پھر ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے آپ کی پلاننگ کیسے ہوتی ہے، کریکولم کی پلاننگ کیسے ہوتی ہے، کوالٹی ایشورنس کی پلاننگ کیسے ہوتی ہے، اسیسمنٹ کی پلاننگ کیسے ہوتی ہے، آپ ٹیچر کی کمپیٹنسی کیسے ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ میں وہ چیزیں کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے، آپ کے پروگرامز مارکیٹ اورینٹیڈ اینڈ جاب کی امپلائبلٹی سے کیسے لنک کریں گے، وہ ایک یونیورسٹی کا ایک ویژن اینڈ مشن ہوتا ہے. لیکن لیڈرشپ اس کو اسٹرینگتھن کرتی ہے. اسی پوائنٹ پہ ضرور میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر کہ جو آپ نے بات کی نا کہ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ جاب ریکوائرمنٹ کیا ہے جو یونیورسٹیز ہیں وہ چیزیں پلان آؤٹ کرتی ہیں. آپ کو نظر آتا ہے سر ایسا پلان آؤٹ ہوتا ہوا؟ اگر میں صرف اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی بات ہی کر لوں، کتنے نئے پروگرام شروع کیے ہم نے، کتنے کریکولم چینج کرنے کی بات ہم نے کی، کون سی تبدیلی ہم لے کر آئے، ہم نے کیا کیا؟ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی آپ اسپیسیفکلی بات کریں گے تو میں بتاؤں کہ ہم نے اب 2022 سے 2026 کا ایک اسٹریٹجک پلان دیا ہے یونیورسٹی کے لیڈرشپ نے، ڈاکٹر حزال حمود الوتبی نے، کہ ہم یونیورسٹی کو ہر سال کہاں لے کے جائیں گے اور ہمارے پروگرامز کیسے ہوں گے، مارکیٹ میں وہ کمپیٹیٹو کتنے ہوں گے، باقی یونیورسٹیوں سے ہم کیسے ایکسلریٹ اینڈ ڈسٹنگوش کرتے ہیں. تو ایک ہر یونیورسٹی کا اپنا اسٹریٹجک پلان ہوتا ہے. میں جب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جس کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ہم نے 2022-2026 کا اسٹریٹجک پلان دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے KPIs دیے ہوئے ہیں، کی پرفارمنس انڈیکیٹر، کہ 23 میں ہم کہاں ہوں گے، 24 میں کہاں ہوں گے، 25 میں کہاں ہوں گے، 26 میں کہاں ہوں گے. ان ٹرمز آف واٹ؟ ریسرچ، ان ٹرمز آف PhDs، ان ٹرمز آف بہت اچھا. ہمارے سب 6 ڈومینس ہیں. ٹھیک ہے. مثلا کہ کولابوریشن میں ہم کہاں ہوں گے، اکیڈمکس میں ہم کہاں ہوں گے، ریسرچ میں ہم کہاں ہوں گے، انٹرنیشنل لنکیجز وغیرہ میں کہاں ہوں گے، اور کیمپس میں ہم کوالٹی کیسے لائیں گے. یہ ہمارے 6 ڈومینس ہیں جس وہ آل انکلوسیو ہے. اچھا. ہاں، کہ جو نیو ٹرینڈس آ رہے ہیں، فرض کریں کہ وہ اکیڈمکس میں کہاں آ رہے ہیں، ریسرچ میں کہاں آ رہے ہیں، کیمپس کے امپرومنٹ میں کہاں آ رہے ہیں، تو ہم کہاں اس کو امبیڈ کریں گے یا انکارپوریٹ کریں گے. تو ہم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے حوالے سے یہ it is one of the different universities
आप इसको कह सकते हैं, बिकॉज इसको जब बनाया गया था तो इसको जो विजन एंड मिशन वो मुस्लिम उम्मा के लिए लीडरशिप पैदा करने के लिए बनाया गया था। तो हमारे करिकुलम हम उसी तरीके से बनाते हैं कि जो स्टूडेंट चाहे वो फिज़िक्स में PhD करे, केमिस्ट्री में करे, मैथमेटिक्स में करे, कंप्यूटिंग में करे, इस्लामियात में करे, तो उसको मॉडर्न साइंसेस का, अगर वो साइंसेस में करे तो उसको इस्लामिक उलूम का उसी हद तक नॉलेज होनी चाहिए और उसकी पर्सनैलिटी में इस्लामिक जो विजन एंड मिशन है वो उसकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो हम एक तरफ तो कोशिश करते हैं कि हमारा जो करिकुलम है, हमारे की जो टीचिंग है, हमारे जो टीचर है वो अपनी फील्ड के मॉडर्न ट्रेंड्स और मॉडर्न चैलेंज से बिल्कुल अब्रेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल तैयार होना चाहिए। एंड साइमल्टेनियसली हमारी जो 3 ऐसी वेरी, जिसको हम कहेंगे फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारी यूनिवर्सिटी का, फ्लैगशिप फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टी ऑफ उसूलुद्दीन में, जिसमें हमारे 6 डिपार्टमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ फील्ड्स में, मसलन सीरा में है, तफसीर में है, उसमें बहुत बड़े स्कॉलर्स पढ़ाते हैं, नो डाउट, बहुत बड़े आलम पैदा करते हैं। और दूसरा है हमारा शरिया एंड लॉ। पाकिस्तान में आप देखेंगे कि शरिया एंड लॉ में हमारे स्कॉलर्स, हमारे जो प्रोडक्ट है वो पूरे पाकिस्तान में वन और अदर वे खिदमत करें। तीसरा हमारा अरबिक है, और अरबिक लैंग्वेज की जो फैकल्टी है उसमें बहुत ही रिनाउंड किस्म के स्कॉलर्स काम करते हैं और उसमें बहुत ही सीनियर लोग, पाकिस्तान के जो सीनियर प्रोफेशनल हैं वो 1 महीने का, 3 महीने का शॉर्ट कोर्सेज प्लस डिग्री प्रोग्राम्स भी करते हैं। अच्छा। तो हमारे मैं कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हम मॉडर्न जो चैलेंजेस हैं, मॉडर्न ट्रेंड्स हैं एजुकेशन में, टीचिंग में, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी, फॉर द कॉम्पिटिशन विद द अदर यूनिवर्सिटीज़, हम उसका पूरा अहाता करते हैं। हमारी करिकुलम रिव्यू की कमेटी है, क्वालिटी एश्योरेंस की कमेटी है, और हमारा एक प्रॉपर हर स्टेज पे पॉलिसी प्रोविजन दिया गया है कि अगर नया प्रोग्राम लाना है तो हमने क्या करना है, उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। हमारी यूनिवर्सिटी की 11 फैकल्टीज़ हैं, मसलन इंजीनियरिंग किया है, बेसिक साइंस किया है, सोशल साइंस किया है। हमने 2 न्यू फैकल्टीज़ लाई हैं, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग। उसका रीज़न ये था कि एजुकेशन इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री और कंप्यूटिंग इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री, और उस दोनों फील्ड्स में बहुत बड़े इनकलाबी चेंजेस आ रही हैं, रिवोल्यूशनरी चैलेंजेस आ रही हैं। मसलन आप ब्लॉक चेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप डेटा है, डेटा माइनिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा नई चैलेंजेस आ रही हैं। आप कल की जो कंप्यूटर की कॉम्पिटेंसी थी आज वो रिडंडेंट हो गई है। इसी तरह आप एजुकेशन में देखें कि टीचर्स की ट्रेनिंग कहाँ पहुँची है, हमारी गुड नंबर ऑफ द टीचर्स ट्रेंड नहीं है। तो हम चाह रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये दोनों फैकल्टीज़ न सिर्फ नए ग्रेजुएट्स और कॉम्पिटेंट ग्रेजुएट्स पैदा करें, लेकिन सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, उसको स्ट्रेंथन करें। उस पे हम काम करें। ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं जिसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। एक नुक्ता जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं वो ये होता है कि एक तो हमारे स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल काम उनकी जो तालीम होती है उसके साथ साथ नहीं चलता। पैरेलल ना होने के बाद फिर एक मसला ये पेश आता है कि जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो मार्केट में चीज़ें डिफरेंट होती हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि हम जो एक माइंड सेट पैदा करते हैं अच्छी तालीम और तरबियत के थ्रू, अल्टीमेट गोल क्या होता है कि नौकरी हासिल करनी है। हम एंटरप्रेन्योर्स कम बना रहे हैं, ऑल्दो बना रहे हैं अब, लेकिन हर यूनिवर्सिटी इस पे काम नहीं करी। क्या आपकी यूनिवर्सिटी कर रही है इस पे काम? हाँ, यकीनन कर रही है। उसके लिए हमने क्या किया है, हमने जब भी जो हमारी स्टैट्यूटरीज बॉडीज़ हैं, जो हमारे नए सिस्टम बनाते हैं, नए प्रोग्राम्स लाते हैं, हमने उसमें इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें एज ए मेंबर्स लिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। यस, मसलन हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर, हमारे एकेडमिक काउंसिल, प्लस हमारी जो प्रोग्राम डेवलपमेंट कमेटीज़ हैं जो नए कोर्सेज ला रहे हैं, नए प्रोग्राम्स ला रहे हैं, उसमें हमने रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द इंडस्ट्री ली। बहुत अहम है। वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, कहीं से भी हो, या कोई और इदारा गवर्नमेंट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का हो, वहाँ के रिप्रेजेंटेशन लिए। मसलन हमारी ये कोशिश होती है कि दुनिया में जो नए प्रोग्राम्स, नई डिग्रीज आ रहे हैं, उसको सिर्फ उसके खातिर हम ना जाएं, लेकिन देखें कि हमारी कंट्री में उसकी ज़रूरत क्या है, उसको हम किसी तरीके से टेलरिंग करेंगे, किसी तरीके से प्रोग्राम को हम थोड़ा सा बदलेंगे। यस, उसमें ज़रा नए प्रोग्राम्स भी ऐड हो सकते हैं, बट एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स को थोड़ा सा तब्दील किया जाएगा, और हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ओके, और सर इसमें मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि टारगेट आपने क्या रखा हुआ है? तो आपने ज़रा बात की ना कि 2023 में कहाँ स्टैंड करना है, 24, 25, 26,
لیکن جب ہم انٹرنیشنل رینکنگز کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی یونیورسٹیز کا ذکر کرتے ہیں، اس میں ذرا کچھ یونیورسٹیز آتی ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں جو رینکنگ میں بہتر پرفارم کر رہی ہوتی ہیں. ویئر از اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ، اور ٹارگٹ کیا ہے، کیسے اس کی رینکنگ کو بڑھانا ہے؟ چونکہ ذرا ریسرچ اچھی ہوگی، پی ایچ ڈیز اچھے ہوں گے اور بڑے بڑے فیکٹرز اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. بہت زبردست کوشچن کیا ہے، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری یونیورسٹی، ہمارا ٹارگیٹ انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے. پاکستانی کمپٹیشن بائی ڈیفالٹ ہو جائے گی، لیکن ہمارا ٹارگیٹ ایشیا پلس گلوبل ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے کیا ہے کہ اگر آپ ہمارے ویب سائٹ پہ دیکھیں گے کہ 3-4 ہمارے ڈسٹنگوشڈ ہماری رینکنگ آ چکی ہے. مثلاً ہماری بیسک سائنسز میں ہم ایشیا کے بہت اچھی رینکنگ میں چلے گئے، ٹاپ 500 بلکہ 100 یونیورسٹیز میں آ گئے، 100 یونیورسٹیز میں. ہم تھیولوجی میں یعنی ریلیجیس اسٹڈیز میں ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں آ گئے، اور ایشیا کی جو جنرل یونیورسٹیز کے پرسپیکٹو میں بھی ہماری رینکنگ 300 یونیورسٹیز میں آ گئی ہے. اوور آل یونیورسٹیز میں تو آپ اگر دیکھیں گے تو دنیا کی یونیورسٹیز میں تو ہمارا نمبر بہت پیچھے ہے، لیکن ہم جو یہ مائل اسٹون ہے اور یہ ایویڈنسز ہیں، یہ شو کرتے ہیں کہ ہم بٹ بائی بٹ امپروو کر رہے ہیں. اور اس معاملے پہ مثلا ہمارا پاکستان میں جو کوالٹی کے جو آفیسز ہیں ان کا ہم نے اس کا نام ہی چینج کر دیا ہے، کوالٹی اینڈ ڈیولپمنٹ. باقی کہتے ہیں کوالٹی انہانسمنٹ سیلس، ہم نے رکھا ہے کوالٹی اینڈ ڈیولپمنٹ. ہم اس کو کوالٹی کو صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ریوبرک یا پیرامیٹرز دیے گئے ہیں اس پہ آپ چشمہ لگائیں اور اس پر ٹک کرتے جائیں کہ یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، نہیں ہے. کہ آپ کا ایک انسائٹ آنا چاہیے، آپ کا ایک انپٹ آنا چاہیے کہ آپ کے ریفلیکشنس ہم اپنے کریکولم کے ساتھ، اپنے ریسرچ کے ساتھ، اپنے لیبارٹریز کے ساتھ، اپنے انڈسٹری کے ساتھ کس طریقے سے لے کے جاتے ہیں. وہ ہم نے سسٹم کو وہ آپ کہیں کہ ڈبل ایجڈ کر دیا ہے یا 2 پرانگڈ کر دیا ہے کہ اس کی آپ ریفلیکشنز چلی جائیں گی پروگرامز کی طرف، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اچھا سر، بہت سارے ہم دیکھتے ہیں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں دوسرے ممالک سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں پڑھنے کے لیے. ہمارا اسٹوڈنٹ باہر کیوں چلا جاتا ہے پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد؟ دیکھیں اس کے کئی ریزنس ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں باہر کے، اچھا کوشچن ہے کہ باہر کے لوگ یہاں آ جاتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ باہر چلے جاتے ہیں. یہ پریفرنسز ہیں، ترجیحات ہیں. فیملی پریفرنس ہو سکتی ہے، اپنا فیوچر پلان کی پریفرنس ہو سکتی ہے، یا اس پروگرام کی سلیکشن ہو سکتی ہے کہ جس پروگرام میں میں پڑھ رہا ہوں اس پروگرام میں فلاں یونیورسٹی میں، کیونکہ ایک تو افورڈیبلٹی ہوتی ہے، چوائس ہوتی ہے، گائیڈنس ہوتی ہے، پیرنٹس کی پریفرنس ہوتی ہے. تو کئی فیکٹرز ہیں. آپ دیکھیں جاپان ٹیکنالوجی کی بہت بڑی مثال ہے، ایڈوانسمنٹ کی، لیڈرشپ کی. آپ چلے جائیں امریکہ میں آپ کو جاپانی اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ملے جائیں گے، کینیڈا میں چلے جائیں، آسٹریلیا میں چلے جائیں. آپ چائنا، اب تو دیکھیں 2028 کے جو کیلکولیشنس ہیں، جو اسٹیٹسٹکس آ رہی ہے کہ چائنا از گوئنگ ٹو بی دا لیڈر، گلوبل لیڈر. تو چائنا کے جو ٹاپ رینکڈ یونیورسٹیز ہیں وہاں کے ٹیچرز بھی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. اس کے کئی فیکٹرز ہیں، پیرنٹس کی ترجیحات، اس کے انڈیویجول کی ترجیحات کہ میں کیوں باہر جاؤں، کہ وہ میچ کرتا ہے یا نہیں. ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ کیوں آتے ہیں، ان کی ترجیحات ہیں. فار ایگزامپل انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، ہمارے پاس تقریباً 2000 یہ نمبر فلکچویٹ کرتا ہے. 40 سے زائد ممالک کے اسٹوڈنٹس ہیں. ہاں 40 سے زائد، 45 سے زیادہ ممالک کے ہیں. اس میں چائنا سے گڈ نمبر کمز فرام چائنا، افریقن کنٹریز سے ہیں. یس بالکل ہے. میں پوچھنا سمجھنا بھی چاہ رہا ہوں سر کہ یہ واحد اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، اتنے زیادہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور ظاہر ہے آپ ان کے کلچر سے، ان کے رہن سہن سے بڑی انٹریکشن ہوتی ہے، آپ بڑا سیکھتے ہیں. ایک طرح سے ہم بڑی اچھی فورن پالیسی لے کر چل رہے ہیں، اس طرح اسٹوڈنٹس کو یہاں پر لے کر آنا، انگیج کرنا، اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بیسیکلی ہوتا ہے. یہ خاصا آپ کی یونیورسٹی کا یہ سر کیسے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ ہماری یونیورسٹی از ڈفرنٹ یونیورسٹیز اف یو کمپیئر ود دی ادر یونیورسٹیز ان پاکستان. مثلاً ہمارا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے اوورسیز اسٹوڈنٹ ایڈمیشن یا اس کے ایگزامینیشن کا ایک سیپریٹ ایکسکلوسیو سیل بنا ہوا ہے، اچھا آفس بنی ہوئی ہے. اس میں گڈ نمبر آف دی امپلائیز ڈیڈیکیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم وہ راؤنڈ دا کلاک ہماری ایڈمیشنس اس کے لیے، کیونکہ وہ پیپر بیسڈ ایڈمیشن ہوتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے. آفرنگ تو ہم جو ہمارے اکیڈمک کیلنڈر کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ادھر فیسیلیٹیشن چلتی رہتی ہے، نمبر 1. اور دوسرا یہ کہ ہمارا، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے کچھ پروگرامز بڑے فلیگ شپ اینڈ دا پرائڈ آف دا نیشن اینڈ پرائڈ آف دا یونیورسٹی ہے. اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں جو دنیا کی جو ریناؤنڈ یونیورسٹیز اس فیلڈ میں ہے
اس کے ایکسپرٹ سے ایکسچینج ہو, اس کے جو ٹیچرز پروفیسرس ہمارے ہاں پڑھائیں. تو گڈ نمبر آف آور ٹیچرس ان فیکلٹیز میں باہر سے پڑھاتے ہیں, تو اسی لیے وہ اٹریکشن ہے. کیونکہ جو اسٹوڈنٹ جو آئے گا آپ کی یونیورسٹیز میں, اس کے 3-4 ٹارگیٹس ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ یونیورسٹی کے رینک کیا ہے, یونیورسٹی میں فیسلٹی کیا ہے, اور یونیورسٹی کی فیکلٹی کیا ہے, یونیورسٹی میں ریسرچ کس قسم کی ہو رہی ہے, کس قسم کی فیسلیٹیشن کر رہے ہیں. تو ہم اسی لیے ہمارے ہاں اسٹوڈنٹ کی اٹریکشن ہوتی ہے کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل فیکلٹی ہے, اور پلس ہماری جو پالیسیز ہیں, ایڈمیشن کی پالیسی, ایگزام کی پالیسی, اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن پالیسی, وہ ویری مچ فرینڈلی اور کمپیٹیبل اور فلیکسیبل ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو ایڈجسٹ کر سکیں. اسی لیے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, اور اسٹوڈنٹ جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو یقیناً وہ ایک ایڈوکیٹ ہوتے ہیں, وہ ہمارے نمائندے ہوتے ہیں. اور دنیا میں انڈونیشیا میں دیکھیں آپ کسی ملک کا نام لیں, ترکی کا دیکھیں, ملائیشیا میں دیکھیں کہ ہمارے ایلومنائی وہاں اس کنٹری کے لیڈنگ رول کر رہے ہیں, ان کی گورنمنٹ میں, ان کی پالیٹکس میں, ان کی بیوروکریسی میں, ان کی ریسرچ میں. تو ہمارے ایلومنائی نے بہت بڑا نام کمایا ہے. سو ہم الحمدللہ سمجھتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کو ہماری کوشش ہر آئے دن آپ دیکھیں گے کہ بڑھتی جا رہی ہے انشاءاللہ, چیزیں اور بہتر کہ ہم اس یونیورسٹی کو ایشیا کی, صرف ایشیا کی نہیں, ہم اس ریجن کی نہیں, دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں لے کر جائیں گے. آل دی بیسٹ سر, آل دی بیسٹ. یہ بڑا اچھا ویژن ہے جس کو لے کر آپ چل رہے ہیں. بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ, اور اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے متعلق ہم بات کرتے ہیں. یہ بڑا اچھا لگتا ہے جان کر کہ یونیورسٹیز اس لیول پر آ کر سوچ رہے ہیں کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے, ایشوز کیا ہیں, جن کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر ہمیں آج پار کرنے ہمارے آج کے اسٹوڈنٹ کو, اور اسی کی طرف یہ ہمارے سٹیپس ہیں. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. تھینک یو. شامیر کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں. ایک بات یاد رکھو زینا, میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں. تم سے رشتہ جوڑنے کے لیے اس نے اپنے ابو کے سامنے سر نہیں جھکایا. اب زینا کو خوش رکھنا میری ذمہ داری. اب تو زینا کو قریب سے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ زینا آج سے میری محبت بنی. سوری شام. ویلکم بیک ناظرین. تعلیم و تربیت کی بات ہو رہی ہے, اعلیٰ تعلیم کی بات ہو رہی تھی, تو چھوٹے بچوں کی تعلیم پہ بھی توجہ دینا اتنا ہی ضروری ہے. ایک ایسا سلسلہ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے شروع کر رکھا ہے, جو کہ ہے دانش اسکول سے متعلق. اس سے پہلے پنجاب میں آپریٹ ہوتے ملک کے مختلف حصوں میں. اب چونکہ سیلاب آیا, تعلیم کی ضروریات ہماری بڑھ گئیں, بہت سے ایسے علاقے تھے جہاں پہ انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا, تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خاص طور پر بلوچستان میں 12 نئے دانش اسکول قائم کرنے کا اعلان کیا, تاکہ بلوچستان میں وہ آبادی جو متاثر ہے وہ دانش اسکول سے فائدہ اٹھا سکے اور بچوں کو جدید ترین تعلیمی سہولیات فراہم کی جا سکے, اچھا نظام تعلیم ہو, اور وہ بچے جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں موجود ہیں ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جا سکے. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس پہ بات کیا جانا بڑا ضروری ہے. بہت سے لوگ جو اس پروجیکٹ کے بارے میں نہیں جانتے, اور وہ لوگ جو جانتے ہیں, جو یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے, اس پہ ہم بات کریں. ایگزیکٹلی, اور اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ صاحبہ. فرح صاحبہ, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا پی ٹی وی کو. جاننا چاہتے ہیں کہ صوبت پور میں جس وقت پہنچے وزیر اعظم اور جس وقت اعلان کیا اب دانش سکولز, 12 دانش سکولز, تعلیم بھی مفت ہے, رہائش بھی مفت ہے, یہ کتنا زبردست سٹیپ ہے جو لیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, یہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس پہ آج آپ لوگوں نے پلان کیا بات کرنے کے لیے. آئی ریئلی اپریشیٹ یو. اور آپ یہ دیکھیں, اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے چیف منسٹر کا ویژن بھی یہاں بتاتی چلوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن تھرو وچ وی کین چینج دا ورلڈ. اور پھر بلوچستان کے حوالے سے اگر ایجوکیشن پہ بات کی جائے, اینڈ وی آر ویری تھینکفل ٹو دا آنریبل پرائم منسٹر کہ جس طریقے سے انہوں نے دانش اسکولز کا
بلوچستان کے بچوں کے لیے اعلان کیا، اور اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ یہ 12 کے قریب دانش سکولز جو ہیں مختلف علاقوں میں بلوچستان میں بنیں گے، اور اس کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ 80% جو اس کی فائنینسنگ ہوگی وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، اور 20% جو ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا جو ایک ایجوکیشن کا ویژن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جینڈر فری ایجوکیشن کے پرائمری لیول پر کہ بچیوں کی تعلیم آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے بہت ضروری ہے کہ ہماری خواتین ہماری بچیوں کو ایجوکیٹ ہونا بہت ضروری ہے، تو اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جینڈر فری کیا گیا ہے ہمارے جو پرائمری سیکشن کی جو تعلیم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ دانش سکولز اپنا پروسیس کمپلیٹ کر کے آن گراؤنڈ آئیں گے تو اس سے ایجوکیشن کے میدان میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا چینج آئے گا بلوچستان میں۔ جی نو ڈاؤٹ ہم چینج دیکھیں گے۔ فرح صاحبہ، فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں ہم نے دیکھا دن رات اب بہت زیادہ ایکٹیو رہی، ان علاقوں میں جہاں سیلاب تھا، لوگوں کو مدد کی ضرورت تھی، وہاں پہ آپ نے خود دن رات گزارے ہیں۔ کون کون سے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں ان سکول چینز کے لیے؟ آخر میں آپ کی آواز مجھے نہیں آئی، کائنڈلی پلیز ریپیٹ کر لیں۔ ایریاز کون سے آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں؟ 12 دانش سکولز کہاں کہاں پر بنائے جائیں گے؟ جی، جہاں پر موسٹ ہمارے افیکٹڈ ایریاز ہیں اور جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت بھی ہے۔ ابھی تو اس کا آپ کو پتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے، ابھی یہ ایک پروسیس کے تھرو جب یہ فائنل اپنی شکل اختیار کریں گے تو اس کے بعد جو ہمارے موسٹ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ ضرورت ہے تو انہی ایریاز کو چوز کیا جائے گا۔ یہ فائنلائز اب ہوں گے کچھ ہی دنوں میں، وہ ایریاز بھی آئیڈینٹیفائی کر کے تو وہاں پر ہم اس کا اعلان کریں گے۔ جی اچھا فرح صاحبہ، اگر تھوڑا سا آپ اس کا پلان بھی شیئر کر دیں ہمارے ویئرز کے ساتھ، وہ لوگ جو اس اسکول سسٹم کے بارے میں نہیں جانتے، کون لوگ یہاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کیا کیا سہولیات دی جاتی ہے ہمارے نئے ویئرز کے لیے، اگر آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیں۔ جی بالکل، دیکھیں یہ تو 12ویں جماعت تک جو ہے تعلیم یہاں پر بچے حاصل کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹریننگ کا ایک سسٹم ہے کہ وہاں پر ووکیشنل ٹریننگز جو ہیں وہ بھی بچوں کو دی جائیں گی، اور پرائمری ایجوکیشن جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور جس طرح گورنمنٹ آف بلوچستان نے ہمارے یہ جو جینڈر فری کیا ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو جینڈر فری کرنے سے ہمارے جو تعلیمی نظام ہے بلوچستان میں اس پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ تو یہ پرائمری سیکشن سے لے کے آپ کی 12th گریڈ تک یہ دانش سکول جو ہیں اس سے ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنریبل پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا یہ ویژن بھی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں انہیں جو ان میں سے جینیس ہمارے بچے ہوں گے ان کو اسکالرشپس میں دوسرے ممالک میں بھیجا بھی جائے گا۔ جی اچھا، یہ بہت اہم پوائنٹ آپ نے شیئر کیا کہ تعلیم کے ساتھ ووکیشنل ٹریننگ کا ایسپیکٹ اٹیچ ہوگا۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید دانش سکولز کے علاوہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بنانے کا پلان ہو رہا ہے، لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ انہی سکولز کے اندر ہوگا، دیٹ مینس کہ چاہے وہ پرائمری کا بچہ ہے، چاہے مڈل کا ہے، چاہے وہ 11ویں 12ویں کا بچہ ہے، اس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے اسکلز دی جائیں گی، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، اور یہ میں آپ کو بڑی ایک اہم بات جو انیشیٹو کل ہی لیا گیا ہے، ہماری یہاں پر ایک کرکٹ اکیڈمی کا افتتاح ہوا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہماری گورنمنٹ کا ایک ویژن ہے کہ ہم سب سے زیادہ ایجوکیشن پلس سپورٹس ایکٹیویٹیز، کیونکہ ہم اپنی یوتھ کو، اپنے بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ کی جو میں نے آپ سے بات کی کہ ایسی سکلز، دیکھیں سکلز کی ہمارے بلوچستان کے بچوں میں کوئی کمی نہیں ہے، صرف ایک اویئرنیس، ایک ڈائریکشن کی اور ایک سرپرستی کی انہیں ضرورت ہے، اور انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو گورنمنٹ ہے اس پہ کام کر رہی ہے۔ تو جو بھی سکلز بچوں کے اندر ہیں ان کو مزید پالش کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے یہ اقدام لے رہی ہے۔ زبردست۔ اچھا فرح صاحبہ، جیسے آپ نے کہا کہ یہ جینڈر فری ہوگا، اوبیسلی یہ بہت بڑا چینج ہوگا کیونکہ بلوچستان میں جتنی پاپولیشن ہے خواتین کی تعلیم پہ تھوڑی سی کم توجہ دی جاتی ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ خواتین بھی تعلیم حاصل کریں گی۔ کیا خواتین کے لیے علیحدہ سے ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز ہوں گے اور لڑکوں کے لیے الگ ہوں گے؟ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جینڈر فری، دیکھیں یہ واقعی بہت اہم انیشیٹو ہے، اینڈ ان دا ہسٹری آف بلوچستان یہ فرسٹ ٹائم ایسا اقدام جو ہے کسی گورنمنٹ نے لیا ہے،
اور یہاں پر جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایک ٹرائبل سسٹم ہے تو اس میں، لیکن اب دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ بلوچستان میں بیٹھے بیٹھے بھی یو ایس کی سیر کر لیتے ہیں، تو اب اویئرنیس جو ہے لوگوں میں بہت زیادہ آ چکی ہے، اور جس طریقے سے خواتین، بچیاں اور اسی طریقے سے ہمارے جو میل بچے ہیں سارے، ان سب کو پرائمری سیکشن تک تو وہ مل کے ہی پڑھیں گے، اور پھر آگے جا کے ہر ڈسٹرکٹ کے جو بھی حالات ہیں، ماحول ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور سب سے اہم بات میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں کہ جس طریقے سے دانش اسکولز جو ہیں ہمارے بنیں گے، اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ووکیشنل ٹریننگ جو ہوگی، یہ ایک بہت اہم انیشیٹو تھا جو گورنمنٹ کی جانب سے لیا گیا ہے، اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس سے بہت بڑا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے بلوچستان میں، اس میں چینج آئے گا۔ جی، اور ظاہر ہے جب ہم بلوچستان کی یوتھ کو امپاور اس طریقے سے کریں گے تو وہ پھر پاکستان کو واقعی لیڈ کریں گے، لیڈ فرام دا فرنٹ۔ میں آپ نے چونکہ ذکر کیا کرکٹ اکیڈمی کا، تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ شیئر کیجیے گا کرکٹ کو لے کر، کیونکہ جب بھی ہم کرکٹ کی بات کریں اور ہم بلوچستان کا ذکر کریں تو پہلا جو سوال بنتا ہے وہ بنتا ہے کہ گوادر کا اتنا خوبصورت اسٹیڈیم ہے، وہاں پر کب میلہ سجے گا کوئی؟ اور میں خبر دیکھ رہا تھا فراز صاحب، اگر آپ کو یہ معلوم بھی ہو کہ ہیوسٹن ہریکینز جو ٹیم ہے وہ پاکستان کا وزٹ کر رہی ہے، اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا ان کا میچ ہونا ہے کراچی میں 27 اور 29 جنوری کو، T20 سیریز ہے ان کی 3 میچز کی۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ کراچی میں کیوں ہو رہا ہے؟ Why not in گوادر؟ Why not in بلوچستان؟ Somewhere there۔ اچھا، یہ بھی میں بہت اہم آپ کا کویسچن تھا، اور اسی کویسچن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے جواب جو میں آپ کو دے رہی ہوں، تو ایک خوشخبری بھی آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں کہ 5 فیبروری کو ہمارے کرکٹ کے میچ بھی یہاں پر ہو رہے ہیں کوئٹہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے اکیڈمی کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ کل ہی ایک اکیڈمی کا افتتاح ہوا ہے جس میں شاہد افریدی صاحب بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے، ان کی بھی بہت زیادہ کوششیں تھیں، اور پھر گورنمنٹ آن بورڈ تھی، تو یہ ان دونوں نے مل کے یہ اکیڈمی کا افتتاح کیا ہے۔ اور یہ بھی میں تھوڑا سا یہاں بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ صرف اکیڈمی، کرکٹ اکیڈمی نہیں ہے، یہاں پر بچوں کو تعلیم بھی دی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ بھی دی جائے گی، اور پھر ان کو دوسرے ممالک میں انٹروڈیوس بھی کیا جائے گا۔ اور یہاں کرکٹ کے ساتھ ساتھ میچز بھی، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ فیبروری میں شروع ہو رہے ہیں، یہاں ایک اور میں خوشخبری اپنے بلوچستان کے بچوں کو یہ سنانا چاہتی ہوں۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ فٹ بال ابھی پچھلے دنوں ہی فیفا کا ورلڈ کپ تھا، اور مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ ہماری ٹیم وہاں پر موجود نہیں تھی، تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے بہت جلد فٹ بال لیگ کا اعلان کرنے والی ہے، اور آپ دیکھیں گے ان a couple of months جو ہے ہم اس کی فائنل ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیں گے، کیونکہ فٹ بال کا جو ایک ہمارے شوق ہے بچوں کا، بلوچستان میں آپ دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، اور باقی بھی جو ہمارے پاکستان کے علاقے ہیں، تو یہ انیشیٹو میں یہاں پر اعلان کرتی ہوں کہ بلوچستان کی طرف سے لیا جا رہا ہے، اور فٹ بال لیگ میں انشاءاللہ انٹرنیشنل کھلاڑی آپ کوئٹہ کے اندر کھیلتے ہوئے دیکھیں گے۔ زبردست، یہ تو ایک اور ملے سجنے کی آپ نے نوید سنا دی۔ اب تھوڑا سا اگر آپ اپڈیٹ کر سکیں، ریکارڈک پہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا جی، میں مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ سب کو، پوری قوم کو، کہ ریکارڈک کا جو ایک بہت اہم منصوبہ تھا، جو بہت ہی عرصے سے لیٹیگیشن کا شکار تھا، وہ الحمدللہ کامیابی کے ساتھ اپنے جو فائنل اس کا جو ایک سٹیج تھا اس پہ پہنچ گیا ہے، اینڈ وی آر ویری تھینکفل ٹو دا all the stakeholders، اسپیشلی میں یہاں پر ذکر کروں گی اپنی پاک آرمی کا، کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جس طریقے سے بلوچستان میں رہتی ہے، لیکن ہمارے جوان اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے فرنٹ لائنز پر ہماری حفاظت کرتے ہیں دن اور رات۔ تو یہ تمام اسٹیک ہولڈرز، گورنمنٹ آف بلوچستان انڈر دا لیڈرشپ آف چیف منسٹر، ریکارڈک جو ہے اپنی حتمی شکل کو پہنچ چکا ہے، اور مارچ میں یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو یہ منصوبہ ہے، اور رائلٹی کی مد میں جو پیسے ہمیں ملنے ہیں وہ مارچ سے ہمیں ملنے شروع ہو جائیں گے، اور اس کی ایک جو فائنل تقریب تھی ابھی couple of days ago ہماری سی ایم ہاؤس میں اس کی فائنل تقریب بھی ہو گئی ہے۔ جی زبردست، یہ تو آپ نے بہت ساری خوشخبریاں فرا صاحبہ ایک ساتھ بتا دی کہ سپورٹس کے لیے بھی بڑا اچھا ہم کام کر رہے ہیں، تعلیم کے لیے بھی کر رہے ہیں، اور ریکارڈک بھی جو ہے وہ بھی ڈیولپمنٹ فیزز میں ایک اور بڑا اچھا کام آپ نے کیے، میں چاہتی ہوں وہ بھی آپ بتائیں۔ بلوچستان میں رہتے ہوئے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے بھی آپ بہت سی چیزیں کر رہی ہیں، وہ بھی اگر آپ تھوڑی سی شیئر کر دیں۔ جی بالکل، بلکہ میں تو یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ پی ٹی وی کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جس طریقے سے فرسٹ ٹائم انہوں نے اپنے میک اپ آرٹسٹ میں ایک ٹرانسجینڈر کو رکھا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک اچھا
फैसला है। और इसी तरीके से देखिए, बहैसियत मुसलमान हमारा एक इंसानियत का दीन है, तो ट्रांसजेंडर्स पे भी हमारी हुकूमत भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है कि उनकी भी स्किल्स को मज़ीद पॉलिश करके और उनको भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स दे के, जिस तरीके से आप देखें कि वो बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, वो बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स बन सकते हैं। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि उनको नॉर्मल तरीके से डील करना चाहिए और नॉर्मल स्कूल्स में उन्हें जाना चाहिए, नॉर्मल कॉलेजेस में उनको जाना चाहिए। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस पे भी बहुत अहम फैसले नियर फ्यूचर में ले रही है, और फिर हम उनकी ही स्किल्स को पॉलिश करके इंशाल्लाह मुख्तलिफ अहम प्लेटफॉर्म्स पर उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जी ठीक। और दानिश स्कूल्स, क्योंकि आज हमारा मेनली टॉपिक था, तो दानिश स्कूल्स में ज़ाहिर है अभी काम करने में वक्त लगेगा। इज़ देयर एनी डेडलाइन कि इस डेट तक टारगेट को कंप्लीट करना है, या कौन कौन से फेजेस में डिवाइड किया गया है कि कौन से एरियाज़ में पहले काम शुरू किया जाएगा, जो प्रेफरेंस है, और फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ चलता जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे बताया कि अभी प्रोसेस में है, और फाइनेंस के हवाले से शायद मैं बता चुकी हूँ आपको कि 80% हमारी फेडरल गवर्नमेंट पे करेगी, 20% बलूचिस्तान जो गवर्नमेंट है वो पे करेगी, लेकिन अभी ये प्रोसेस में है। लेकिन ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर इसे हम बहुत जल्दी हतमी शक्ल दे देंगे, और इंशाल्लाह ये ऑन ग्राउंड्स आके स्कूल्स अपना काम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। फराज़ीम शाह साहबा साथ मौजूद थी और जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उससे बात करी थी। हमारी कोशिश थी दानिश स्कूल से ज़रा बढ़ के आगे जो चीज़ें और चल रही हैं उस पर भी ज़रूर हम कुछ बात कर लें। और हम ये ज़रूर कहते हैं कि बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं, उसकी यूथ की हम बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं, उसको टैप करना है। और जब टैप करना हो पोटेंशियल ऑफ यूथ को, तो उसमें ज़ाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट मिलकर काम करना होता है, और मिलकर काम किया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। तो हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे बहुत से और प्रोजेक्ट्स वहाँ पर होते हुए। चूंकि दानिश स्कूल की बात की, कुछ काम उस पर हो चुका है, एग्जैक्ट एरियाज क्या होंगे, कहाँ पर किस तरह स्कूल है, कितनी अच्छी बात है सलमा कि वहाँ पर वोकेशनल सेंटर्स का भी उन्हीं के साथ। और सबसे अच्छी बात शुएब जो मुझे लगती है वो है सूबे और वफाक की कोऑर्डिनेशन में, बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वफाक भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा है, और फिर वफाक की सपोर्ट के साथ सूबाई हुकूमतें भी कोऑपरेट कर रही हैं। और इस तरह वो इलाके जो सैलाब से मुतासरा है और वो इलाके जो सैलाब से मुतासर नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट ने मद्देनजर रखते हुए उसमें हर तरह से फैसिलिटेट किया है। तो ये जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशन है वफाक की, सूबों की, देखिए एक जो कोऑर्डिनेशन के साथ जो एफर्ट्स होती हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं, क्योंकि दोनों साइड से जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है। एक कदम इधर से बढ़ता है, एक कदम इधर से बढ़ता है, अल्टीमेटली लोगों को फ़ायदा होता है। और यही जमहूरियत का हुस्न है, यही खूबसूरती है कि इसी तरह म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ कानून साजी होती है, पॉलिसी साजी होती है, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम देखते हैं। बिल्कुल ऐसी है। चलें जी बढ़ते हैं आगे। और सस्टेनेबल जो वर्ड है ना, बड़ा प्यारा वर्ड है। सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं, और जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हमें अपने रवैयों को भी तब्दील करना है सस्टेनेबिलिटी के लिए। गुस्सा है तो गुस्सा ही करते रहते हैं? नहीं करना ना, गुस्सा कंट्रोल करना है, काबू पाने की कोशिश करनी है। और आपने कुछ ऐसे वेरिएशंस लेकर आनी है, कुछ ऐसी चेंजेस लेकर आनी है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने आदात में, कि आप चीज़ों को बदलें, अपने आप को बदलें, माहौल को बदलें। और जब माहौल को बदलने की बात होती है तो अपने आस पास ऑक्सीजन हो, अच्छा महसूस हो, आपको एनर्जी आए, पौधे, पत्तियां, बहारें। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। कद्दू, करेले, टमाटर, भिंडी, ये सब कुछ भी वही होना चाहिए। अच्छा, करेले को देख के क्या फील आएगी? खाएंगे ना अपने घर का करेला। घर का करेला, उसके लिए तो करेले उगाने पड़ेंगे। घर में एक आधा करेला होता ही है, लेकिन अपने घर में करेले हमने खुद उगाए। और एक मुहावरा बड़ा मजे का है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब बहुत ही कड़वा इंसान। हाँ, तो उसे मीठा करने के लिए आप घर में आम का दरख्त भी लगाएं। आम का दरख्त घर में लग सकता है क्या? लग सकता है। हमारे घर में आम का दरख्त था, इतने मीठे रसीले आम होते थे, फिर उस आम के दरख्त ने आम देना बंद कर दिए। नाराज हो गया? पता नहीं क्या हुआ उसको। मुझे लगता है वो नाराज हो गया होगा। कड़वे इंसानों में मीठे आम का क्या काम? गुस्ताख। बढ़ते हैं जनाब आगे। वर्टिकल फार्मिंग की हमें बात करनी है कि वर्टिकल फार्मिंग क्या है, कैसे हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में लॉन नहीं है, स्पेस नहीं है, तो बैल्कनी, छत या जो भी स्पेस अवेलेबल है, कैसे उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर दिस वर्टिकल फार्मिंग। और इस सीजन में क्या वर्टिकल फार्मिंग हो सकती है, इस पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं वर्टिकल फार्मिंग स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर अदील हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम शुएब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें बुलाया यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर, कैसे आए आप इस वर्टिकल फार्मिंग की तरफ? क्या ऐसा हुआ? अम्मी ने कहा पुदीना लेके, आपने कहा खुद उगाऊंगा। शुएब, मैं कुछ पिछले 4 साल से एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा हूँ, और हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था वो ये था कि हम एग्रीकल्चर की जो सप्लाई चेन है उसको ऑटोमेट करें।
تو ہم نے اس کے اوپر ایک انیشیٹو لیا اور ایگریکلچر سپلائی چین کو اسپیشلی ود ان سٹیز آٹومیٹ کیا. تو اب ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم جو منڈی سے سامان آتا ہے اس کو پروسیس کر کے تو کنزیومرز تک ڈیلیور کرتے ہیں. پچھلے 4 سالوں کے دوران جیسے ہم ایگریکلچر میں کام کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری جتنی پروڈکشن ہے وہ تقریباً دیہاتوں سے اٹھ کے تو شہروں میں آتی ہے, جس کے 2 بڑے ایلیمنٹس ہیں. ایک اس کی کاسٹ ٹرانسپورٹیشن کی, سیکنڈلی جب دیہی علاقوں سے سبزیاں اور پھل شہروں میں آتے ہیں تو آلموسٹ کوئی 2 دن کا ان میں گیپ آ جاتا ہے, اور یہ ہائیلی پیرشیبل آئٹمز ہیں جن کی 2 دنوں میں جو نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ کنٹینیوسلی ڈراپ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کو جب انہوں نے ریسرچ کیا تو بائے دنیا میں اس وقت چائنا میں, سنگاپور میں, فرانس میں, یو ایس کے اندر ریسرچ چل رہی ہے اور ایک ایکسٹینسو لیول کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ یہی سبزیاں آپ اپنے شہروں میں کیوں نہیں اگا سکتے. سو دس از ویئر وی پکڈ کہ یہ کام ہم پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے. یہاں ہم کنٹینیوسلی یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم جو ہمارے ریل اسٹیٹ ہیں وہ کنٹینیوسلی جو ہمارے زرعی ایریاز تھے, جو ہماری فارمنگ لینڈ تھی, اس کے اوپر سوسائٹیاں بناتے جا رہے ہیں. اور ویسے بھی شہروں میں بڑی مہنگی زمین ہوتی ہے, گارڈن کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ایک طرف تو یہ سارا ایلیمنٹ ہے, دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جو ایگریکلچرل لینڈ ہے وہ کنٹینیوسلی کم ہوتی جا رہی ہے. اب اس کے لیے آلٹرنیٹیو چینلز ہم پاکستان میں سمجھنا چاہوں گا, اگر کسی بھی شہر میں یا کسی بھی جگہ پر ایک لینڈ ڈکلیئرڈ ہو کہ یہ ایگریکلچرل لینڈ ہے تو آپ اس سے ریزیڈینشل میں تو تبدیل نہیں کر سکتے. جی بالکل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب سر یہ ہوا کہ اگر ہو رہی تو وہ انلیگل ہو رہی ہے, اور اگر انلیگل ہو رہی ہے تو نوٹس کوئی کیوں نہیں لے رہا؟ دیکھیں یہ تو اگین وہ میٹرز ہیں جو پالیسی اور گورنمنٹ لیول پہ ہیں. نہیں, یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے سوسائٹیز والے یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم سوسائٹی لانچ کر رہے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے ابھی کوئی فارمنگ ہو رہی ہو لیکن وہ ایگریکلچر لینڈ نہیں ہے, آن میپ نہیں ہے. ہو رہی ہوگی وہاں پہ, ویٹ بھی ہوگی, رائس بھی ہوگی, میز, ایوری تھنگ, بٹ وہ آن میپ, آن دا ماسٹر پلان وہ ایگریکلچر لینڈ نہیں ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے نا پہلے این او سی چیک کرنا چاہیے جب بھی آپ. یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے کہ وہ لینڈ کیسے ہے. تو ہم آتے ہیں سادی بات پہ, گھر ہے میرا, جگہ ہے, تو وہ لینڈ تو ساری ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں کہ اب اس کو آلٹرنیٹیو چینل کیا ہے. تو ہمارے پاس جو آپ کے گھروں کی چھتیں اگر آپ ان کو نارملی دیکھیں تو 70% چھت تو ایمپٹی ہوتی ہے, وہ 30% بھی ممٹی بنی ہوئی ہے جس کو ہم یوز نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ 70% چھت کا ہم کرنٹلی کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہے. تو وی کیم اپ ود اے ماڈل کہ آپ کی چھت کے اوپر ہم فارمنگ لے کے آتے ہیں. اب آپ اس کو کچن گارڈننگ کہیں, اربن فارمنگ کہیں, روف ٹاپ فارمنگ کہیں, یہ سارے نام بیسیکلی ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم ڈفرینس کیا لے کے آئیں گے؟ آپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو جو آپ سے جی ہم پورا آپ کا روف ٹاپ سیٹ اپ کرتے ہیں. اچھا جی 100%. فار ایگزامپل ایک 5 مرلے کا گھر ہے جس کی چھت ہے, ذرا 5 مرلے سے تو کم ہی ہوگی, ممٹی بھی ہے, کچھ اسپیس چھوڑی ہوتی ہے آپ نے جو آپ اندازہ لگا پائیں گے. 3 مرلے کر لیں چلیں, اتنی تو اپروکسیمیٹلی 3 مرلے کی چھت اویلیبل ہوتی ہے. 3 مرلے کی چھت ہے, 3 مرلے کی چھت پر آپ نے ورٹیکل فارمنگ کرنی ہے تو کیا کاسٹ آتی ہے اور کیا کیا اس میں فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل. یہ جو 3 مرلے کی چھت ہے اس کو ہم نے پھر فردر ڈیوائڈ کیا کہ آپ چاہیں گے کہ میری چھت کچھ میرے اپنے استعمال میں بھی ہو, تو ہم نے انیشلی کوئی 1.5 مرلے کا ایریا پلاٹ کیا کہ اس کے اندر ہم آپ کے لیے فارمنگ کریں گے. اس 1.5 مرلے میں آپ امیجن کریں کہ آپ کی چھت کے اوپر 300 پودا لگا ہوا ہے ایک ہی چیز کا. تو سپوز کہ آپ کی چھت کے اوپر 300 ٹماٹر لگے ہوئے. اٹھوئے ٹھیک ہے, پورا خاندان میرے سے اچھی دوستی رکھے گا. آپ خاندان کو بھی بیچ لیں تو تب بھی وہ بچ جائیں گے. سر بیچ نہیں سکیں گے, دینا ہی پڑے گا. اب بیچ نہیں سکیں گے. اس میں کاسٹ کتنی آئے گی اور کیا ایک فیملی چاہتی ہے کہ میری ضرورت پوری ہو, مجھے بیچنا نہیں ہے, تو وہ صرف ٹماٹر نہیں ہوں گے, وہ ظاہر ہے اس میں باقی سبزیاں بھی ہوں گی, ڈفرنٹ چیزیں ہوں گی, کریلے بھی ہوں گے, آم بھی ہوں گے. بالکل. آم درخت پہ کہاں سے اگاؤں گے؟ چھت پہ نہیں اگیں گے. جی چھت کے اوپر آپ بڑا پارٹ رکھ کے آم اگا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھو سائنس ترقی کر رہی ہے. اس کے اوپر آ مجھے آم والی بات پہ, میں آم کی بات پہ اپنے آم خود اگا رہے ہیں. جی میں آم کی بات پہ واپس آتا ہوں, لیکن جو آپ کا پہلا پوائنٹ تھا تو 300 پلانٹ آپ نے ایک طرح کے لگا دیے. اب ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایسا ماڈل جو لوگوں کے لیے ایک انکم کا سورس بن سکے. دیکھیں لوگ اپنے گھروں میں وہ کچن گارڈننگ تو کنٹینیوسلی کر ہی رہے ہیں اور پچھلے ڈیکیڈ سے کر رہے ہیں, جہاں آپ نے چھوٹی چھوٹی کافی ساری سبزیاں لگائی ہوئی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو ایک انکم کا سورس بنائیں, اور اسپیشلی خواتین. دیکھیں ہمارے معاشرے میں خواتین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے باہر جا کے جابس کرنا, اور ان کو اگر میں ان کی گھر کے چھت کے اوپر ایک روف ٹاپ سیٹ اپ کر کے دے رہا ہوں اور انہوں نے اپنے گھر میں رہ کے اس کی صرف نگہداشت کرنی ہے, اور سب سے بڑا چیلنج آتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ آپ بیچ نہیں سکیں گے, کہ اگر میں آپ کو 300 ٹماٹر کے پودے لگا دوں, تو ہم وہ چینل ہیں جہاں جو آپ کے گھر سے آ کے آپ کی پروڈیوس کو اٹھا کے لے بھی جائیں گے. We are best friends from now, sir. جی تو ہم آپ کے گھر سے لے کے جائیں گے, مارکیٹ میں ہمارا آلریڈی ایک چینل اسٹیبلشڈ ہے, سیل کریں گے اور انکم آپ سے شیئر کریں گے. اچھا جی. تو وہ کاسٹ بتائیں نا 3 مرلے پہ کاسٹ کیا آئے گی؟ آلموسٹ کوئی 1,20,000 روپے کی ٹوٹل کاسٹ ہے ایک دفعہ.
اس کے بعد ہر 6 months میں جیسی آپ نے سائل اس کو ریسیٹ کرنا ہے, بیج نئے لگانے ہیں, یعنی آپ ہی اس کو دیکھیں گے. وہ 100% ہماری ذمہ داری ہے. آپ نے ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ جی آپ اپنی روف ٹاپ کو اس کام کے لیے اسپیئر کرنا چاہتے ہیں, اینڈ یو آر ولنگ ٹو انویسٹ دس منی. جو کسٹمر آپ سے کانٹیکٹ کرے گا اس نے جگہ ڈیڈیکیٹ کرنی اور پیسے دینے, باقی کام دیٹس اٹ. اس کے بعد آپ کی چھت کا ایک سروے ہوگا, اس سروے کی بیس کے اوپر ہم آپ کی چھت کے اوپر پورے پارٹس رکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم جو دوسرا کام کر رہے ہیں وہ واٹر کنزرویشن ہے. پاکستان کا ایک بہت بڑا چیلنج پانی بھی ہے. لوگوں کو ایک کمپلین آتی ہے لگاتار کہ جی ہمارے پاس اتنا پانی نہیں کہ ہم چھتوں کے اوپر پودے لگا کے پانی دے سکیں. تو وہاں پہ ہم ڈرپ اریگیشن میں جا رہے ہیں, جس کی کاسٹ بھی اس میں شامل ہے. تو آپ کا جو ایک نارمل پانی آپ کے لان میں لگ رہا ہوتا ہے اس کی نسبت 95% پانی سیو ہو جاتا ہے. تو صرف 5% واٹر یوز کر کے آپ چھتوں کے اوپر ایک اچھی پروڈیوس لے سکتے ہیں. زبردست. اور اب آپ اس کو ذرا تھوڑے لارج اسکیل پہ امیجن کریں. آپ سپوز رہتے ہیں اسلام آباد میں F7 فار ایگزامپل. میں سپوز کرنا چاہتا ہوں. سپوز کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو ہم کہاں لے جائیں آپ بتائیں. سر آپ مجھے 2 کنال کے بینگلو میں لے جائیں اور کھلی چھت ہے سر. کھلی چھت ہے. اب آپ امیجن کریں کہ وہ جو 2 کنال کا بینگلو ہے وہ F7 میں, اور F7 پورے کا پورا ٹماٹر اگاتا ہے. صحیح ہے. پورا F7. ٹھیک ہے. اب آپ اسکیل کے اوپر چلے گئے, جہاں آپ اس اسکیل کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں آپ شہر کی سپلائی کو ایک اچھے لیول پہ لوکلی پروڈیوس کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ویژن ہے کہ ہم لوگوں کو انیبل کریں انکم جنریٹ کرنے میں. ہم خواتین کو اس چینل کے اندر لے کے آئیں کہ وہ اپنے گھروں پہ بیٹھ کے ایک انکم جنریٹ کر سکیں, اور ایک ڈیسنٹ انکم. خواتین کو سر گائیڈنس بھی دی جائے گی آپ نے کیسے آپ نے خیال رکھنا ہے ان پودوں کا؟ جی بالکل. ہمارے اس کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ آپ نے صرف ہمیں شروع میں بتانا ہے کہ آپ نے اپنی چھت اسپیئر کر دی. ٹھیک ہے. ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے اس وقت پودا لگانا کیا ہے, اور وہ بھی ہم لگائیں گے, آپ لگائیں گے بھی نہیں. ہمارے پاس پوری ٹیم ہے پیچھے. جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ بھی بتائے نا کہ ہم نے پیسے دے دیے, چھت دے دیا, آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. کوئی کام کرے نا, جی آپ ان کا خیال رکھنا ہے. آپ نے اوپر جا کے چائے اور کافی پینی ہے اپنی فیملی اور اسپاؤس کے ساتھ. جی, اور اس کے بعد آپ نے ہارویسٹ کرنا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ ہارویسٹنگ ہے. وہ ہم آپ پہ چھوڑ رہے ہیں کہ آپ وہ جو سبزیاں لگ رہی ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے کاٹیں, کچھ خود استعمال کریں. جی کچھ خود استعمال کریں اور باقی ہمارے لیے چھوڑ دیں جو ہم آپ کے ڈور سٹیپ سے پک کر لیں گے. اچھا, ویسے ٹماٹر کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ میں چاہوں گا میں چھت اور پیسے دے رہی ہوں, مجھے ٹماٹر نہیں چاہیے. جی ہمارے پاس دیکھیں سیزنل ہوتا ہے یہ سارا. اس وقت بات کروں تو اس کے علاوہ پیز ہیں, مٹر جن کو ہم کہتے ہیں, یہ اس سیزن میں لگ سکتا ہے. پوٹیٹو آپ لگا سکتے ہیں چھت کے اوپر. اس کے علاوہ آپ کی جتنے یہ کریلا ہے, اگین آپ کا جو کھیرا ہے, جتنے بیلدار پودے ہیں یہ سارے اس کے اوپر لگ سکتے ہیں. سیلڈز جتنے بھی آپ کے, آئس برگ آپ سیٹ کریں گے نا اس کو, آئس برگ ہے, لیٹس ہے, کیبج ہے. بہت ساری ایسی سبزیاں ہوتی ہیں جن کا ٹیسٹ کہتے ہیں کہ اس علاقے کی جو مٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. اب یہ تو آرٹیفیشل مٹی ہوگی جو ان پلانٹس کے لیے ڈالی جائے گی, تو اس میں ٹیسٹ کا ڈیفرنس آتا ہے. اس میں ہم مٹی ڈال رہے ہیں اور کھاد ڈال رہے ہیں. سر جی یہ چاہتی یہ ہے کہ سرگودا سے آپ مٹی لے کر آئیں, لگائیں یہاں پہ کینو کا درخت تاکہ سرگودا والا ٹیسٹ کو یہاں ملے. دیکھیں سرگودا والی مٹی سے کینو کا درخت آپ لا کے اسلام آباد میں لگائیں گے بھی تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو سرگودا میں آنا ہے. جیسے سرگودا سے آپ کینو منگوا لیں. جی جس طرح ہمارے ملتان کے آم فیمس ہیں, تو وہ ہر ایریا کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے. لیکن آلریڈی ہوگا اگر ہم کچھ اگائیں گے. یہاں کے انوائرمنٹ میں سب سے اچھا کیا ہونا چاہیے اگانے کے لیے اس ورٹیکل فارمنگ میں؟ دیکھیں ہم نے جو اس کے اوپر اب تک ریسرچ کی ہے, اگین کراپ ٹو کراپ اور سیزن ٹو سیزن ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس کوئی 4 to 5 کراپس کا اسپین ہوتا ہے ونٹر میں اور اسی طرح سمر کے اندر. ٹھیک ہے. تو آپ نے ان چیزوں کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں آپ نے 2 چیزیں دیکھنی ہے. ایک سب سے پہلے کہ آپ ییلڈ کس چیز کی اچھی لے سکتے ہیں, آپ نے بیچنا بھی ہے جو ہمارا ماڈل ہے بیسیکلی, تاکہ آگے آپ کی ایک پروڈکشن اس کوانٹٹی میں ہو جو سیلیبل ہو. تو اس میں ٹومیٹو ٹاپ کے اوپر ہے, لیمن ہے اس کے اندر, کوکمبرز ہیں اس میں, اور یہ سارے وہ آئٹمز ہیں جن کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے. کیبج ہے اس میں, لیٹس ہے, پھر آپ کی بیل پیپرز ہیں. جیسے جیسے آپ سوفیسٹیکیٹڈ ہوتے جائیں گے ہم اس کو اسٹیپ 1 پہ لے رہے ہیں کہ بڑا ایزی آپ لوگوں کے ساتھ چلیں. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوگا جہاں آپ کہتے ہیں نہیں اب میں اس کو ایک اچھے لیول کے اوپر لے کے آنا چاہتا ہوں. تو آپ کے پاس ایک ایسی کیپیسٹی اویلیبل ہے جہاں آپ جتنے بھی آپ کے جو چائنیز امپورٹڈ ویجیٹیبلز آتی ہیں جو موسٹلی ہمارے چائنیز ریسٹورنٹ سے استعمال کرتے ہیں, وہ آپ اپنی روف ٹاپ پہ اگا سکتے ہیں, جس کی ییلڈ بھی بہت اچھی ہے, نمبر 1 جن کی پرائسز بہت اچھی ہیں. تو آپ کا جو مارجن ہے وہ اور بیٹر ہو جاتا ہے. اچھا ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ زیادہ تر کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں, کیا اس ورٹیکل فارمنگ سے چھت خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ اور پھر شفٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر شفٹ کرنا؟ جی ہم نے بالکل اس ماڈل کو اتنا سمپلیفائی کر دیا ہے کہ کریٹس میں لے کے آئے ہیں. تو آپ نے چھت کے اوپر کوئی کام نہیں کرنا, ڈائریکٹ کوئی مٹی چھت کے اوپر نہیں جا رہی. کریٹس ہیں جو آلموسٹ کوئی 2 to 3 kg کا ایک کریٹ ہے ویٹ میں, تو آپ اس کو کب کسی وقت بھی اٹھا کے تو موو کر سکتے ہیں. تو آپ کی چھت کے اوپر کسی قسم کی کوئی سیپیج, کوئی پانی کا ڈائریکٹ انٹیکٹ
پلس جب ہم اس میں بات کرتے ہیں ڈرپ اریگیشن کی تو پانی تو اس کے لیول گراؤنڈ فلور تک پہنچے گا ہی نہیں آپ کے کہ چھت کے اوپر پانی کسی طرح بھی ٹچ ہو رہا ہو. تو ہم اس کو آلریڈی ایگزیکٹلی نہیں نقصان کیا, اس کے فائدے کیا ہیں. آپ نے اگر چھت کے اوپر پلانٹیشن کی ہوئی ہے تو آپ کو اگر میں کہوں کہ سمر میں آپ کے جو فرسٹ فلور کا ٹیمپریچر ہے وہ کوئی 5 to 10 ڈگری ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیوں؟ ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں پڑ رہی آپ کو, تو آپ کی جو کولنگ کاسٹ ہے جو فرسٹ فلور کے اوپر اتنی آپ ایئر کنڈیشننگ آج کر رہے ہوتے ہیں اس کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے. سملرلی یہ ریورس ایفیکٹ ہے ونٹر میں. ونٹر میں آپ کو ٹھنڈ باہر سے آ رہی ہے, آپ کا گھر کا ٹیمپریچر ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو آپ نے آلریڈی انسولیشن کر دی کہ اس کے اوپر کہ آپ نے ایک بیڈ لگا دیا ہے پلانٹس کا, تو آپ کی جو ہیٹ ایویپوریشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی ونٹر کے اندر جو آپ کی ہیٹنگ کاسٹ ہے ایون وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, دو باتیں, ایک کہ اسی منیمم انویسٹمنٹ کے ساتھ جو کہ میں نے بات کی تھی 5 مرلہ گھر ہے 3 مرلے کی چھت ہے, آپ نے 1.5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی, کتنا ریٹرن ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, اور دوسرا کہ آپ سے کوئی کانٹیکٹ کیسے کر سکتا ہے ٹو گیٹ دس پلان؟ جی 1,20,000 روپے کی آلموسٹ انویسٹمنٹ ہے. 1,20,000 اوکے جی, پلس نمبر 2 اس میں جو ریٹرن ہے اپروکسیمیٹلی کوئی 20,000 روپیز پر منتھ کا ریٹرن ہے, پر منتھ کا ہے. اس میں تھوڑا سا ویریشن آتا ہے کہ جیسے آپ نے سیڈز لگائے یا پلانٹ لگایا تو وہ آلموسٹ 6 weeks to 8 weeks لیتا ہے ییلڈ دینے کے لیے, تو وہ آف کورس اس پیریڈ میں کوئی انکم نہیں ہے, لیکن جیسے ییلڈ سٹارٹ ہوگی تو اپروکسیمیٹلی کوئی 20,000 منتھ آپ ارن کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا انکم سائڈ ہے. کیسے کر سکتے ہیں اس پلان کو لگوانے کے لیے؟ جی, اس پلان کو لگوانے کے لیے ہماری ای کامرس ایپ ہے فوری کے نام سے, FOWRRY ہماری ویب سائٹ ہے, آپ اس کے اوپر ہمیں کانٹیکٹ کریں, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اپنی چھت کو اس مقصد کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں. ابھی کرنٹلی ہم اسلام آباد راولپنڈی میں آپریشنل ہیں, اور ہمارا پلان ہے کتنے گھروں کو آپ کر چکے ہیں سر؟ یہ میرے پاس آلریڈی کوئی 25 گھروں کی ریکمنڈیشن آ گئی ہوئی ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ رجسٹر کر لیا ہوا ہے کہ دے آر ولنگ ٹو اسٹارٹ دس. ہمارا ٹارگیٹ ہے اگین بزنس کو سوچتے ہیں کہ جب تک ہم 50 کا ایک لینڈ مارک اچیو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم جب پروجیکٹ کو سٹارٹ کریں تو اس کی جو کاسٹ ایفیشنسی ہے وہ ہم لے کے آ سکیں. انشاءاللہ سر, آل دی بیسٹ سر, بہت اچھی سوچ کے ساتھ آپ کام کریں. جب سوچ اتنی اچھی ہوتی ہے تو اللہ ویسے ہی راستے آسان کر دیتا ہے. ناظرین وقت ہو گیا ختم, ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں اور سوچئے اس ورٹیکل فارمنگ سے متعلق, اپنی آمدن بڑھانے سے متعلق. اللہ حافظ.